अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन एंड आज आप सबको CPDI टॉक में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की हमारी स्पेस जो है इट्स अबाउट बर्दाश्त। और आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो एक बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे दुनिया में बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म के लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के लोग मौजूद हैं। सो हाउ वी कैन बिल्ड अ मोर टॉलरेंट एंड पीसफुल सोसाइटी। CPDI ने भी इस इनिशिएटिव का आगाज़ इसी मकसद की वजह से किया कि आज हम सब मिलकर देखें कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी जिनकी मौजूदगी में एक ऐसा आइडियल जो सोसाइटी है जहाँ पे हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर, हर एक रेस की रिस्पेक्ट हो, उसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। सो आप सब लोगों का शुक्रिया और आपका इस वक्त इस स्पेस में शामिल होना यकीनी तौर पर इस बात की निशानदेही है कि आप सब लोग जो है आप लोगों का इंटरेस्ट है इस टॉपिक के अंदर। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आज की स्पेस का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद अली साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के एंड फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। His basic work is on right to information, but he has expertise in creating more tolerant societies and working on the good governance and budgeting perspectives. So I'll request मुख्तार अहमद अली साहब के आज की स्पेस को शुरू करें और हमें थोड़ा सी इस बात पे रोशनी डालें कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो हर तरफ एक अजीब ही अदम बर्दाश्त का सा माहौल है। आप अखबारात को उठा के देख लें, आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी स्टूडेंट से बात कर लें, किसी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करें या किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बात करें, तो हर तरफ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देने के बजाय एक कोशिश होती है कि हम अपनी सोच को दूसरे पे मुसल्लत करें। तो क्या इसकी बुनियादी वजूहात हैं और किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है? सो ओवर टू मुख्तार अहमद अली साहब। बहुत शुक्रिया नौशीन, आपने एफर्ट की और आपने इस स्पेस का इसको ऑर्गेनाइज किया। मैं CPDI की तरफ से सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे आज की हमारी दुनिया के तनाजुर में, हमारे अपने पाकिस्तान के मामलात के हवाले से। हम सारी दुनिया में इधर उधर नज़र दौड़ाएं या अपने मुल्क के अंदर नज़र दौड़ाएं, हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हुए नज़र आते हैं जो इनटॉलरेंस की निशानदेही करते हैं। और इनटॉलरेंस तो हम क्या बात करें, वहाँ पे हमारी दुनिया में बहुत सारे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। हमारे मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं। किसी रोज़ का आप अखबार उठाएं तो आपको बहुत बड़े बड़े वाक़यात वायलेंस के होते नज़र आते हैं। अब आप ज़रा इस पे गौर करिए कि ये वायलेंस क्यों होता है। तो इस वायलेंस की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आप बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े वाक़यात जो वायलेंस के होते हैं, उसके शुरुआत जो हैं, वो जब शुरू हुआ होता है तो वो छोटे छोटे वाक़यात होते हैं उसके पीछे, और वो इसी तरह के होते हैं कि इंटॉलरेंस है, हम अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे की बात सुनने को हम तैयार नहीं है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को हम रिस्पेक्ट नहीं करते, और उससे फिर बात बढ़ती है, उलझती है, और फिर बाज़ औक़ात वो बड़े बड़े वाक़यात में मुंतज होती है। तो टॉलरेंस सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरे का एक डिफरेंस, जो हमारे यहाँ बहुत हवालों से डिफरेंस मौजूद होता है, रंग के हवाले से डिफरेंस होता है, कलर के हवाले से डिफरेंस है, जेंडर के डिफरेंसेस हैं, हमारी ट्राइबल आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी कास्ट और सेक्ट की आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं। हम इन सारी आइडेंटिटीज़ के साथ बैक वक्त रह रहे होते हैं।
اب اگر ہم ان آئیڈینٹیٹیز کو کوئی ویپنائز کر دیں یا اس کو ایک وجہ بنا لیں اپنی برتری ثابت کرنے کا، یا کسی دوسرے کو اس حوالے سے کمتر گرداننے کا، یا اس کے حوالے سے کوئی ججمنٹ پاس کرنے کا، تو پھر اس سے کانفلکٹ جنم لیتے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہماری دنیا ڈائیورس ہے، اس میں مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کے خیالات فرق ہو سکتے ہیں، ان کے عقائد فرق ہو سکتے ہیں، ان کی کسٹمز فرق ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم سب انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہے، اس ڈائیورسٹی کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، صرف برداشت نہیں کرنا، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کا ایک اپنا حسن ہے، اس کی ایک اپنی خوبی ہے، مطلب یہ جو تنوع ہے، یہ تنوع جو ہے یہ بہت نیچرل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی بناوٹی ہے، یہ تنوع جو ہے وہ، اور ہمیں کائنات میں ہر طرف نظر آتا ہے، ہم ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی ایک رنگ کے پھول نہیں ہے، ایک طرح کے درخت نہیں ہے، اتنی ڈائیورسٹی ہے، تو اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا سیکھنا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنا بھی ہے، خود بھی اس کو پریکٹس کرنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ ادروائز اگر آپ دیکھیے کہ اگر عدم برداشت جو ہے وہ ہمارا رویہ بن جائے، تو ہماری کسی بھی سوسائٹی میں، اور صرف ہماری سوسائٹی کی بات نہیں ہے، اس میں تو بہت فرکشن پوائنٹس ہوں گے، بہت فالٹ لائنز ہوں گی، پھر ہر ایک فالٹ لائن پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، اس پہ لڑائی شروع ہو جائے گی، اس پہ جو ہے ایک ٹینشن بن جائے گی۔ گھر کے اندر دو تین چار بہن بھائی ہیں تو ان کا ضروری نہیں ہے کسی ایک بات پہ اتفاق ہو، ہر روز ہم گھروں میں آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام ایسے نہیں، ویسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، وی لیو ود دیٹ۔ تو اگر ہم وہ نہیں رہیں گے تو اس کے ساتھ پھر فرکشنز جو ہے وہ شارپن ہوتی چلی جاتی ہیں، اس سے کانفلکٹس بنتے چلے جاتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ڈائیورسٹی کے حوالے سے انڈیویجولز کے اور ہمارے رویے میٹر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کا نظام کیسے بناتے ہیں، کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ٹالرنٹ کلچر وجود میں آئے گا، یا وہ نظام ایسا ہے کہ وہ ایکچولی جو ملک کے اندر مختلف فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں، یا فرکشن پوائنٹس موجود ہوتے ہیں، یا ڈفرینسز موجود ہوتے ہیں، کہ نظام ایکچولی ان کو شارپن کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ کچھ خاص طرح کے کانفلکٹس جو ہیں وہ شارپن ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں اس طرح کا ایویڈنس موجود ہے کہ الیکشن کے اراؤنڈ کمیونل کانفلکٹ جو ہے وہ شارپ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی الیکشن بری چیز ہے، الیکشن بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ کا الیکٹورل سسٹم کس طرح سے ہے، اور آپ کے ہاں پولیٹیکل کلچر کس طرح سے ہے، کہ کیا وہ ایک ہم کنسنسس اورینٹڈ جاتے ہیں، ہم ایک اچھی پالیٹکس کرتے ہیں جس میں ڈفرینس آف اوپینین کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کہ ہم نے کس طرح کا کلچر وجود میں ہم لے کر آئے ہیں، کہ کیا ہم اپنے مخالف کو بھی کیا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اس کو ہم نے ہر صورت میں نیچا دکھانا ہے، یا ہم ایک اچھی ویلیوز کے ساتھ اور ایک پالیٹکس کرتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے مخالف کی بھی اچھائیوں کو اکنالج کرتے ہیں، اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک پازیٹیو انداز سے ہم کمپیٹ کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کا نظام کس طرح سے ترتیب دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹالرنس ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہماری گورننس کا نظام انکلوسیو ہے، کیا ہم اس کو ہر ایک کو اس میں برابری کا موقع دیتے، برابری سے اس میں شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں، کیا ہمارا نظام قانون جو ہے وہ سب کو برابر ٹریٹ کرتا ہے، کیا ہمارا نظام عدل وہ ڈسکریمنیٹ تو نہیں کرتا، کیا ہم سب شہریوں کو برابر شہری سمجھتے ہیں، بھلے وہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، بھلے وہ ہمارے ریلیجیس مینورٹیز ہیں، بھلے وہ رورل اربن ڈیوائڈ ہے، کیا ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہم سب کو ایک ایسا نظام بنانے کا ہم نے ایک بنایا ہے، یا بنانے کی ہماری تمنا ہے اور ایسپیریشن ہے کہ ایک ایسا نظام ہوگا کہ جس میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا،
اگر کسی کی کوئی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی ہے بھی تو ہم اس کو ایک نظام مجموعی طور پہ اس کو آگے لے کر آئے گا اور اس کی کیئر کرے گا اور اس کا خیال رکھے گا۔ تو کیا ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے؟ اور یہ بہت حوالوں سے ہمارے ملک میں اس طرح کی کمزور طبقات ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ایلڈرلی ہوں، وہ ہمارے ان پڑھ لوگ ہوں، وہ پرسنز ود ڈسیبلٹی ہوں، کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ سوسائٹی نے ان کو ایک طرح سے ڈسیبل کر دیا ہے۔ ہم مختلف صلاحیتوں کے ہو سکتے ہیں، اور لیکن ان صلاحیتوں کے ساتھ بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جو ہمیں اللہ میاں نے دی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات سوسائٹی آپ کو پیچھے پش کرتی ہے اور ڈسکریمنیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے یا افرمیٹو میئرز نہیں لیتی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو سینس آف ڈیپریویشن ہے کسی ایک طبقے میں یا دوسرے طبقے میں بڑھتی ہے، اور وہ بعض اوقات وہ بھی عدم برداشت کا اور انٹالرنس کا اور وائلنس کی وجہ بنتی ہے۔ تو ہمیں ان ساری وجوہات کو اگر ہم سمجھ کے اور اس کے حوالے سے ہم انفرادی سطح پہ بھی ایک سماجی سطح پہ اپنے اپنے اداروں میں اور حکومتی نظام کی تشکیل میں اگر ہم ان پرسپیکٹیوز کو سامنے رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں اور اس حوالے سے کوشش کریں، تو یقیناً ایک بہت اچھا نظام وجود میں آ سکتا ہے اور ایک بہت خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تو بہت شکریہ نوشین آپ کا ایک دفعہ پھر کہ آپ نے آرگنائز کیا، آپ نے، زاہد صاحب نے، ثروت نے، باقی کولیگز نے۔ تو اب باقی دوستوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی اس موضوع پہ کھل کے اپنی بات کر سکیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ مختار صاحب، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اسٹیٹ یا ریاست یہ طے کرتی ہے کہ کس قسم کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے بائی امپلیمنٹنگ دی لاز اینڈ ایوری تھنگ۔ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو لاز بھی موجود ہیں، ایون جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ہمیں بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے، ان ڈسکریمنیٹری سیف گارڈنگ فار نان مسلمز اینڈ ٹالرنس، آرٹیکل 25، 26A، 27، یہ وہ تمام آرٹیکل ہیں جو اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آرٹیکل 36 آلسو اتھورائز اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو مائنورٹیز۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بھی واقعہ ہوتا ہے، جڑاں والے کے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم احمدیوں کی عبادت گاہوں کو بھی گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ان قوانین کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تک اچیو نہیں کر پا رہے ہیں ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کو؟ سول سوسائٹی پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر موجود ہے جو کہ ان تمام ایشوز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے۔ مس ثروت جہان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شی از اے ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، تو میں چاہوں گی وہ تھوڑا سا ایک تو وہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں، اور دوسرا کہ سول سوسائٹی کا کیا رول ہے ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں اور بیہیویئرس کو چینج کرنے کے لیے، کہ کس طرح کی انیشیٹوز لے کے یا کس قسم کے انٹرونشنز کے تحت جو ہے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سو اوور ٹو مس ثروت، دین وی ول گو فردر۔ جی بہت شکریہ نوشین۔ جہاں تک بات ہے کہ سول سوسائٹیز کا کیا کردار ہے اس سارے عمل میں کہ ہم ٹالرنس اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک ڈائیورسٹی کی، تو سی پی ڈی آئی کے اندر جتنے بھی ہم پروجیکٹس رن کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ فوکس ہے انکلوژن پہ، اور ہم انشور کرتے ہیں اپنی جتنی بھی ہماری انٹرونشنز ہوتی ہیں اسٹارٹنگ فرام دا میکرو لیول اور ٹل گراس روٹ لیول پہ جا کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انکلوڈ کریں معاشرے کے ان سب طبقات کو جن کو اس طرح سے نمائندگی نہیں مل رہی۔ اب اس میں اگر میں سول سوسائٹی کی بات کروں اور پھر انکلوسیو سوسائٹی کا ذکر کروں یہاں پہ، تو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ٹرانسجینڈر ہیں، ہماری خواتین ہیں، ایلڈرلی پیپل ہے، یوتھ ہے، اور پھر جو ہماری ریلیجس مائنورٹیز ہیں، تو ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہی بیوٹی ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم مختلف ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اسٹرینتھ ہماری یہی ہے کہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہوتی ہے تو تب ہی
جب وہ سارے مل کے بیٹھتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم اپنا ایک ڈائلاگ کا کلچر پروموٹ کریں، تو تب ہی ہمارے یہ ایشوز ہمیں بالکل ابھر کے سامنے آئیں گے، اور تبھی ہمارا فوکس سلوشن کی طرف ہوگا۔ جہاں تک اگر ہم بات کریں ڈیفرنٹ کلچرز کی، تو کافی ہماری سوسائٹی کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ کلچرز کو اسٹڈی کیا جائے، جو ریلیجس مائنورٹیز کو قریب سے دیکھا جائے، اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ ڈائلاگ ہو، ہم بات کریں ایک دوسرے سے۔ ٹالرنس تب ہی بڑھے گی جب ہم کچھ لسننگ سکلز اپنی امپروو کریں۔ یعنی اگر ہم دیکھا جائے، ہم معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایگریشن ہے۔ اگر یہاں میں یوتھ کی بات کروں تو یوتھ ہماری فل آف انرجی ہے، بڑا ایک ریچارج گروپ ہمیں ملتا ہے، لیکن پھر شاید اس وقت ہم تھوڑا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس یوتھ کو کس طرح سے انرجی کو ٹیپ کیا جائے، کس طرح سے پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے۔ تو یہاں پہ پھر جب ہم اپنے یوتھ کو بات نہ کرنے دیں، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہاں چھوٹے جو ہیں وہ چپ رہیں، بڑوں کی ہی بات سنیں، تو وہ پھر بات نہیں بنتی۔ ڈائلاگ کے کلچر کو پروموٹ ہونا چاہیے۔ پھر ہم اویئرنیس ریزنگ میں سول سوسائٹی کا بڑا کردار ہے، کافی انٹرفیتھ ہارمنی پہ بہت زیادہ ڈائلاگز ہو رہے ہیں، اسپیشلی جڑاوالا کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا نوشین، تو اس کے بعد بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی، صوبائی سطح پہ بھی کچھ اس طرح کے ڈائلاگز منعقد ہوئے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے، جس میں کہ سبق دیا جائے کہ جی محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر بات کا فوری طور پہ ایک ری ایکشن ہو۔ یعنی یہ ایک بیوٹی ہے، اور اس کو جتنا ہم کلوزلی اسٹڈی کریں، جتنا ہم اس کو پروموٹ کریں کہ جی ایک دوسرے سے بات کی جائے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جائے، کلچر کو رسپیکٹ دیا جائے، ریلیجن کو دی جائے، تو تب ہی مل بیٹھ کے ہم اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو وائلنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب وائلنس بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹالرنس کو بڑھایا جائے، ٹالرنس کو پروموٹ کیا جائے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دی جائے۔ مختلف ہونا جو ہے وہ اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ مختلف تو ہم ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ مختلف ہے، ہماری براٹ اپ مختلف ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہاں پہ سوچیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور پھر اس کو میں جوڑنا چاہوں گی گڈ گورننس کے ساتھ، کہ جو گڈ گورننس کے پلرز ہیں، سول سوسائٹی کا بڑا کردار ہے اس میں، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، ایکوٹی کی، انکلوسیوٹی کی، پھر رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اگر جو ریسورسز ہیں، اگر ان کی یکساں تقسیم نہیں ہوگی، اگر بیسک سروسز نہیں ملیں گے ہمارے سٹیزنز کو، اور یہ سب ہمارے مطلب سٹیزنز ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت یہ رائٹ ہے سب کا کہ وہ اگر ریلیجس مائنورٹیز سے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر ہیں، خواتین ہیں، سب کا ایکول ایک رائٹ ہے۔ اور جو انکلوسیوٹی، ایکوٹی کی ہم بات کریں تو جب ریسورسز کی یکساں تقسیم نہیں ہوتی، ریسورسز نہیں مل رہے ہوتے، تو پھر اسی وقت کنفلکٹس بھی بڑھتے ہیں۔ پھر اسی وقت جو ہے وہ کنفلکٹس کو ریزالو کرنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہماری سول سوسائٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی ہماری سی پی ڈی آئی کی پارٹنر آرگنائزیشنز جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت، تو ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا۔ باقی بھی سپیکرز موجود ہیں، لیکن میں یہاں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہ رہی تھی یوتھ کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے اسپیشلی، اور پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، کہ ان سب کو ہمیں فوکس کر کے لے کے چلنا پڑے گا۔ تو بہت شکریہ نوشین، باقی سپیکرز بھی موجود ہیں اور موجود ہیں، آپ کے ساتھ مزید بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ مس ثروت، اور آپ نے بڑے اچھے سے نشاندہی کرائی یوتھ کی طرف۔
کسی بھی معاشرے کو فارم کرنے میں یوتھ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ہماری 60% آبادی جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ ان کو کس قسم کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، کس قسم کے کیریکلمز ان کے لیے موجود ہیں، اور کس طرح سے ان کیریکلمز کے اندر ہم ہیٹ سپیچز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ہم ہیٹ سپیچز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہیمن۔ ڈاکٹر مہیمن ایجوکیشن کے شعبے سے منسلک ہیں اور فارمر ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ ریلیجیس اسٹڈی ایٹ دا یونیورسٹی آف ہری پور، اور پچھلے کوئی 21 ایئرس سے ٹیچنگ اور ریسرچ میں کام کر رہے ہیں۔ سو ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کو میں نے اسپیکر ریکویسٹ بھی سینڈ کی ہوئی ہے، سو اف یو آر لسننگ می سو پلیز اپنا مائک اوپن کیجئے اینڈ فلور از یورز۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ چل میرا خیال ہے کہ ان کو شاید جوائن کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ ہی از پریزنٹ ایٹ دا مومنٹ، لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں مائک کے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم انتھنی صاحب۔ نسیم انتھنی صاحب جو ہیں وہ مائنورٹی رائٹس کے اوپر بہت سارا ان کا کام ہے۔ he is working from last 15 years on human right mechanism, networking, communication, lobbying and focusing on minority right. So I'll request him to please join the mic۔ اور ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا ایجوکیشن سسٹم ہیٹ سپیچز کو یا جو ایکول ایجوکیشن اپرچونٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کرنے میں ہیلپ فل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اوکے جی، نوشین میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز جی، ہم تک پہنچ رہی فرسٹ آف ہے۔ آل تھینک یو سو مچ کہ نمبر ایک تو یہ کہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے یہ ایک ٹویٹر اسپیس جو ہے کریٹ کی، خاص طور پہ آج کے دن کے موقع پہ، جو کہ متعلقہ ہے کہ عالمی طور پہ پوری دنیا میں اس وقت سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اے ڈے فار ٹالرنس۔ سو ٹالرنس کا جس طرح سے آپ نے پہلے بات کر دی کہ جو ٹالرنس کا بنیادی طور پہ زیادہ تر مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر رہے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر مزید دیکھا جائے تو جس طرح سے مختار صاحب نے بھی بات کی، سروت صاحبہ نے بھی بات کی، کہ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ پروموشن ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی، پروموشن ہے رسپیکٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف لے کے جانے کا بھی ایک راستہ ہے، جس میں ہم سب سے پہلے تو چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈائیورس کلچر کا حصہ ہیں جس میں ڈفرینٹ فارمز آف ایکسپریشن ہے اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ ویز آف ہیومن بینگ ہے۔ سو یہ رہا معاملہ۔ تو اب یہاں پہ جو معاملہ رہا کہ پاکستان کے اندر، تو سب سے پہلے تو جغرافیہ کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جغرافیہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں ایک ایسے خطے کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پہ مختلف زبانیں ہیں، شناختوں اور ثقافتوں کے حامل افراد یہاں پہ رہتے ہیں۔ تنوع کے ان رنگوں کو ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باہمی احترام کے امتزاج سے ایک خوبصورت کوسے قزح میں جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے تھا اس کو، جو اب تک ہو نہیں سکا۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو مذہب اور ثقافت کے مختلف رنگ ہیں جو کہ انسانی کنبے کا فرد ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک وہ صلاحیت رکھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو رنگ ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ جو کام کرنا تھا یہ کس طرح سے کرنا تھا۔ یہ کام تو ہونا تھا سیاسی عمل کے چلتے رہنے سے، اس کا ایک کنٹینیوٹی تھرو پراپر، اس کی کنٹینیوٹی جو تھی وہ چاہیے تھی، ڈیموکریٹائزیشن تھا
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز تھی یہ نصاب کے حوالے سے تھی. اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ٹالرنس کے حوالے سے پاکستان کا ایک گراف ہے کہ اس میں اگر دیکھنا شروع کر دے کہ عدم تشدد کی صورتحال کہاں ہے اور کس نہج پہ ہے, تو ڈیفینیٹلی سیدھی نظر جاتی ہے کہ ہمیں کھنگالنا پڑے گا کہ ہمارا نصاب کہاں کہاں پہ متشدد ہے, کہاں کہاں پہ وہ لوگوں کے درمیان ایک لائن کھینچ رہا ہے, اور غیر محسوس طریقے سے کچھ ایسی یوتھ یا ایک ایسی جنریشن جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے جو کہ نفرت پھیلا رہے ہیں, اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نفرت کی بات کر رہے ہیں یا نفرت پھیلانے میں جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں. اب رہا معاملہ کہ بین الاقوامی معاہدوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ایس ڈی جی 4.7 اور اس میں بھی اس کا جو انڈیکیٹر 1 ہے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ جو کام ہونا تھا ایس ڈی جی کے حوالے سے 2016 سے یہ شروع ہونا تھا اور 2030 کا اس کا ویژن تھا, لیکن پاکستان میں یہ جو 2030 کا ویژن ہے اس سے پہلے 2025 کا ویژن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 15 سال کی جو محنت تھی یا 15 سال کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ایس ڈی جی 4.7 پہ تھی, جس میں ہم نے فوکس رکھنا تھا اپنی تعلیمی پالیسی کا گلوبل سٹیزن شپ ایجوکیشن پہ, جینڈر ایکویلٹی پہ, پیسفل کو ایگزسٹنس پہ, نان ڈسکریمنیشن پہ, اور یہ کمپوزٹ ہیریٹیج پہ. تو یہ تو ایک میجر رہا کہ ایس ڈی جی 4 جو الٹیمیٹلی اکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے, اس کا ایس ڈی جی کا جو انڈیکیٹر اور ٹارگٹ 7.1 ہے وہ اسپیسیفکلی اس سے ریلیٹڈ ہے. اب اگر 12.8 اور 13.3 کو بھی دیکھ لیا جائے تو اب 12.8 جو ہے وہ امپروو ایجوکیشن کی بات کرتا ہے اور 13.3 بھی امپروو ایجوکیشن کی بات کرتا ہے, جس میں ارلی وارننگ کی بات بھی ہے, کلائمیٹ چینج کی بھی بات بھی ہے, اور مارجنلائز سیکشنز کی انکلوژن کی بات بھی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ نصاب اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ نصاب نے ہی ایک جنریشن تیار کرنی ہے, اور نصاب اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ اس نصاب میں موجود نفرت والی چیز کو انٹرپریٹیشن کرنے والا خطرناک بنا دیتا ہے. تو یہاں پہ صرف مسئلہ ہمارے ہاں نصاب کا ہی نہیں ہے, نصاب کی انٹرپریٹیشن کا بھی ہے. ایک بات جو ہے مثال کے طور پہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت سارے مذہبی اقلیتوں کے جو بچے ہیں اور ہم بھی وہ سورہ اخلاص پڑھ کے آئے ہیں, لیکن اسی سورہ اخلاص کی جب انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے نان مسلم بچوں کی موجودگی میں تو یہ اس وقت مسئلہ بنتا ہے. جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کون سا, بھائی مزے کی بات سنیے, مطالعہ پاکستان کی جو اس وقت کی کتاب ہے 9th کی کتاب, اس میں پہلے تو اسلامیات کی بات سن لیجئے گا کہ وہاں پہ حوالہ میری پچھلے دنوں ہی نظر سے گزرا حوالہ موجود ہے کہ جناب یہ جو کافر ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اب آگے جو مطالعہ پاکستان ہے وہاں پہ ذکر ہے کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کی دوستی ہے یہ ہمالیہ سے اونچی ہے, فولاد سے مضبوط ہے, اور اس قسم کا. اب کیا یہاں پہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ہم نے کام کرنا تھا ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے کا, اور ہم نے بتانا تھا کہ جی انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, جس طرح سے مختار صاحب نے بات کی کہ ان کے رنگ بھی فرق ہوتے ہیں, ان کی بولی فرق ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایک فارمولا ہم نے بتانا تھا کہ معاشرے کا حسن جو ہے وہ تغیر میں ہے. روایات اور رسولوں میں اگر تنوع نہ ہو تو انسانی رشتے بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی صدی کی آخری دہائیوں میں اور خاص طور پہ رواں صدی کی 2 دہائیوں میں انسانوں نے مادی حوالے سے بہت ترقی کی, ایون کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی ملکہ حاصل کیا, ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہم نے, لیکن انسانی رویے اور جبلت میں اسی تناسب سے تبدیلی رونما نہیں ہوئی. بھلے ہی گلوبلائزیشن نے بر اعظموں, ملکوں یا تہذیبوں کے درمیان فاصلے کم کر دیے ہیں, لیکن اس مسافتی قربت نے انسانوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا بھی کیا ہے. لوگ دنیا کی کئی ثقافتوں اور تہذیبوں سے روشناس تو ہوئے, لیکن ان کو قبول کرنا اور ان کا احترام سیکھنا بھی باقی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر ہم کہیں کہ رواداری کے فروغ کے لیے بحث و مباحثے اور مکالمے جیسے بنیادی اصولوں کو عام کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ اسکولوں میں ہوا کرتا تھا بزم ادب, تو اب وہ بزم ادب کی روایت جو ہے وہ تبدیل ہو کے میلاد میں چینج ہو گئی ہے. اب اس کو قرآن پیریڈ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت 0 پیریڈ ہوا کرتا تھا, ہفتہ میں 1 دن بزم ادب ہوا کرتا تھا جس میں شاعری ہوا کرتی تھی, گیت گائے جاتے تھے. تو یہ ختم ہوا.
اب اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ تضاد اور تنازع افراد کے مابین ہو، گروہوں کے یا پھر ریاستوں کے درمیان ہو، تو یہ طے ہے کہ یہی ایک معقول رویہ ہے، اور بات چیت ہی بقائے بامی کا ایک حتمی اصول ہے. اور یہ بات چیت کے اسلوب جو ہے یہ ہمارے نصاب نے سکھانے تھے، ہمارے استاد نے سکھانے تھے، ہمارے اسکولوں اور کالجز نے سکھانے تھے. خاص طور پہ اس حوالے سے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ کا منشور اور انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ خاص طور پہ یہ اہم دستاویز ہے اس حوالے سے، جو کہ سیدھا طاقت کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنے کی بات کرتا ہے. اب پرتشدد رویہ جو ہے یہ تو قطعاً سمجھ آ گیا کہ یہ حل نہیں ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہوگا ایک دوسرے کی قبولیت کو بڑھانے کے لیے، اور ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرامن معاشرے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنے کے جو رجحانات ہیں اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے. اب انسانوں کے درمیان تضادات کو بنیاد بنا کر دیوار اٹھانے کی بجائے افہام و تفہیم کا راستہ اپناتے ہوئے شمولیتی رویہ اختیار کرنا یہی ہمارے لیے بہترین حل ہے. اور یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں کہ تقسیم کے عمل کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تقسیم قلت کا جبکہ شرکت برکت کا باعث بنتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو رہی بات کہ یہ ساری چیزیں کرنی کس نے ہیں، ہم اکثر جب پروگرامز کرتے ہیں یا جو بات چیت ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. میں جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے میرا ہمسایہ جو ہے وہ ناراض نہیں ہے، مجھ سے میرے محلے کے جو لوگ ہیں وہ ناراض نہیں ہے. اب نہ ہی مجھ پہ کوئی غیر اخلاقی سرگرمی کا کیس ہے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو تبدیل کیا کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو تبدیلی کی ضرورت ہے یہ ایک براڈر لیول پہ تبدیلی کی ضرورت ہے، جس میں ہماری ریاستی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. دو قومی نظریہ پڑھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر نوجوانوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہوگی کہ یہ دو قومی نظریہ جب قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ ہوتی ہے تو اس وقت دو قومی نظریہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، آپ لوگ آزاد ہیں اور اب آپ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایک قومیت کی بنیاد پہ ایک ہے. لیکن پھر جب ہم لیاقت علی خان کی طرف آتے ہیں تو ان کی ایک مشہور زمانہ سپیچ جو 11ویں 12ویں میں ہم یاد کرتے ہیں، اور ہمیں 15 نمبر کا یہ کویشچن دیا جاتا ہے جو ہم یاد کرتے ہیں کہ جناب ہندو کے جو ہیرو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں وہ ہندوؤں کے دشمن ہیں. اب یہیں پہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے. اب ریاست کی ڈیفینیشن پہ جب آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پھر یہاں پہ کنفیوز ہے کہ جو ریاست کی بیسک ڈیفینیشن جس طرح سے مختار صاحب نے بھی بات کی، لیکن جب آرٹیکل 7 میں آتے ہیں تو وہاں پہ کنٹراڈکشن اگین ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے. اب آرٹیکل 21 اور 22 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ سیدھی بات ہے کہ زبردستی مذہب کو نہیں پڑھایا جائے گا. لیکن یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی نان مسلم تو اپنی مرضی سے اسلامیات پڑھتے ہیں، بھی معاملہ یہ ہے کہ 60-70 لوگوں کی کلاس میں اگر ایک نان مسلم ہوگا تو اس کے لیے علیحدہ سے ٹیچر کیسے آئے گا، اخلاقیات کی کتاب کیسے چھپے گی، اور سنیے کہ اخلاقیات کا ٹیچر بھی دستیاب نہیں ہے اور کتاب بھی دستیاب نہیں ہے. تو اس قسم کے معاملے جو ہے وہ جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں تو پھر یہ مسئلے خراب ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک ڈائیلاگ کی راہ جو ہے وہ ہموار کرنا پڑے گی. اور یہ جو انٹالرنس کا ایٹیٹیوڈ ہے اس نے صرف ہمیں مذہب کی بنیاد پہ نفرت نہیں سکھائی، اس نے ہمیں سیاسی نظریے کی بنیاد پہ بھی نفرت سکھائی ہے. اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جناب اگر کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی جو ہے وہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو یہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اسی نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ تو لاچاری ہوتی ہے اور خدا نے کوئی جو ہے ان میں کمی رکھ دی ہوتی ہے. تو اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں خدا کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں خدا نے اس میں کوئی کمی رکھ دی. تو اب اسی طرح آرٹیکل 25 جو خواتین کی ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، اب معاملہ سنیے کہ یہ مارچ 2020 میں جو سیڈا کمیٹی کی کنکلوڈنگ آبزرویشن ہے انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھا دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انٹرسیکشنالٹی کو کور نہیں کرتا. اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں جب وہ ٹرانسجینڈر کی بات سنتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو جیلی ٹرانسجینڈر ان کے بچے بھی ہیں اور یہ ٹرانسجینڈر بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر کو صرف اور صرف سیکسولیٹی سے جوڑتے ہیں، انٹرسیکس کی ایکسیپٹنس نہیں ہم کر پا رہے. ہم LGBTQ کی ٹرمنالوجی میں ہی گھسے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کہیں بھی جو پولیٹیکل اکانومی پاکستان کی سچویشن ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولیٹیکل اکانومی کی ڈیفینیشن کے حوالے سے جو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ہاؤ اکانومی شیپ پالیٹکس، ہم اس فیز میں ہیں. تو یہاں پہ اکانومی کی بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نصاب کے اندر جو مل بیٹھ کے آگے بڑھنے کے جو مواقع ہیں، جو کامن ویلیوز ہیں، جو شیئرڈ ویلیوز ہیں، جو ریلیجس کامنالٹیز ہیں، ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ٹائم ملتا ہے اس میں کنٹراڈکٹری چیزیں اٹھاتے ہیں. اور اگر سمجھا جائے تو ہر مذہب میں کنٹراڈکشن ہے. اگر مذہب میں کنٹراڈکشن ہے تو وہ دوسرے مذہب سے ڈیفرنٹ ہے، اور یہی اس کا حسن ہے. اگر یہ کنٹراڈکشن مذاہب کے درمیان سے ختم کر دیں گے تو پھر تو مذہب ایک ہی ہوا نا. تو اسی طرح ثقافتوں کے اندر دیکھ لیجئے، ثقافتوں میں بھی خوش قسمت ہیں پنجابی کہہ رہا ہوں، یہ سندھی، یہ ہمارے پشتون بھائی، یہ ہمارے بلوچی بھائی اور گلگت بلتستان والے، یہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور بدقسمت ہے ہم پنجابی کہ اگر پنجابی بولے تو ہم بدتمیز ہیں. اردو میں پنجابی لفظ آ جائے تو وہ گلابی اردو ہو جاتی ہے، لیکن اسی اردو میں اگر انگریزی لفظ آ جائے تو وہ سٹائل بن جاتا ہے. تو جب ہم اپنی ثقافت، اپنی روایات سے ہی دور ہوتے جائیں گے، اور مدرسوں میں اور تعلیمی اداروں میں جب پنجابی پہ بھی پابندی لگے گی، ماں بولی پہ بھی پابندی لگے گی، تو پھر یہ تھوڑا سا سمجھنے والا معاملہ ہے کہ کیا ہوگا. خواتین کے حوالے سے روایات ابھی بھی موجود ہے. کم عمری کی شادی پہ بے شک قانون آ گیا ہے 16 سال 18 سال، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. ٹرانسجینڈر کے لیے بے شک قانون بن چکا ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں نے ان کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا. مذہبی اقلیتوں کو بڑے فیشن کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا کاسٹنگ ووٹ تھا پاکستان بنانے میں. وہی یہ بات ختم ہو گئی نا. وہ کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ پاکستان بنانے کے لیے تھا، لیکن اس میں کہیں یہ وعدہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ ہوگا. یہ بھی تھوڑا سا سوچنے کا معاملہ ہے. تو یہ جتنی بھی مغالطے ہیں یہ سارے نصاب کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اب کیا بتایا جائے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتا پاکستان کا پہلا قومی ترانہ کیا تھا، کس نے لکھا تھا، 1947 سے 1953 کے درمیان تک کون سا قومی ترانہ رہا، یہ 1971 کا معاملہ کیا رہا، 1970 کے الیکشن میں جو ہے یہ فاطمہ جناح صاحبہ کا کیا حشر کیا الیکشن میں، بنگلہ دیش کیوں جدا ہوا، ہم جو پہلا پاکستان حاصل کیا 1947 میں، جو دوسرا پاکستان حاصل کیا 1973 میں، اور جو تیسرا پاکستان حاصل کیا 2018 میں. تو اب ہم جو ہے وہ تباہی کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی ہم جو ہے اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ ہم نصاب کو پرچ کریں. ہم جہاں پہ نصاب کو تبدیل کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ علماء کونسل بنا دی، اور اب علماء کونسل کا جو میرٹ ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فزکس کی کتاب کو کیسے دیکھے گا، کیمسٹری کی کتاب کو کیسے دیکھے گا، وہ ریاضی کی کتاب کو کیسے دیکھے گا. تو یہ تو ٹھہرے ہمارے اصول. مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک منسٹری موجود ہے، لیکن وہاں پہ ہیڈ جو ہے وہ مسلم ہے. تو مجھے تو اس سے بھی اعتراض نہیں ہے کہ وہاں پہ ہیڈ مسلم ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ دیکھیے ایک خوبصورت مثال ہے دینے کے لیے کہ 18ویں ترمیم میں ایک بھی بندہ جو ہے وہ نان مسلم نہیں تھا، اور ایک بھی خاتون شامل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے فیصلے چیک کر لیجیے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کمیٹی میں کسی بھی مارجنلائز کمیونٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کا سینسٹائز ہونا ضروری ہے، ان کا کمیٹڈ ہونا ضروری ہے، ان کا اپنے مشن اور ویژن کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہونا ضروری ہے. میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جو نصاب والی بات ہے تو نصاب والی بات سب سے بنیادی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوکل گورنمنٹ پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا، ہمیں ڈیموکریٹائزیشن کو اسٹرینتھن کرنے پہ بات کرنا ہوگی، اور اسٹوڈنٹ یونینز پہ بھی بات کرنا ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائیے، اور ایسا سماج جس میں فریڈم آف ایکسپریشن پہ بھی قدغنیں ہوں گی، جس میں فریڈم آف ایسوسیشن اسمبلی پہ بھی قدغنیں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہمیشہ اسی قسم کا فلیور ملے گا جس قسم کا فلیور ہمیں مل رہا ہے. اور ایسا سماج جس میں کھیل کے میدانوں سے زیادہ مذہبی عبادت گاہیں بنے گی، وہاں پہ بھی ہمیشہ نفرت ہی جنم لے گی. تو میری طرف سے یہ چیز ہے. باقی اگر کوئی کویشچن ہوا یا آپ کی کوئی کیوری ہوئی تو اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ نسیم اینتھنی صاحب. آپ نے بہت
کمپریہنسو قسم کی گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں کو کور بھی کیا، جس میں نصاب سے لے کے اپنے لوکل گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز اور امینڈمنٹس کے اوپر بھی بات کی۔ اسی بات کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر محمد صاحب آئی تھنک ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے نسیم صاحب کے بہت سارا جو ہمارا کیریکلم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، وہ ہماری کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو وہ بچے جو اسکولوں میں ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، ان کی ذہنی جو نشو و نما ہے وہ اسی نصاب کے تھرو ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے اس میں خود ایون کیریکلم کے اندر بہت ساری کنٹراڈکشنز موجود ہیں۔ تو ہم ان کو کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، جو ہماری فیکلٹیز ہیں ایک ایسے پرامن معاشرے کی تشکیل میں، کہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اور جو یونیورسٹیز میں آج کل جو ہو رہا ہے، اس کی ایک ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں قائد اعظم یونیورسٹی کا انسیڈنٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہ جس میں اس ایتھنک بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ریز ہوا، اور وہ کتنا بڑھا اور کتنے عرصے کے لیے یونیورسٹی کو بند کرنا پڑا، اور یہ بہت ساری چیزیں، اور اسی طرح سے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ اپنی خیالات کا اظہار کریں۔ سو ڈاکٹر محمد صاحب پلیز اوور ٹو یو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ نوشین میری آواز آ رہی؟ جی بالکل۔ اور بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، پہلے کچھ تھوڑا سا ایشو تھا، اور تھینک یو ویری مچ سی پی ڈی آئی آپ کا، اور میم ثروت آپ کا، نوشین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا آپ کے کوشچن پہ آنے سے پہلے اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں تو میں ٹالرنس پہ تھوڑی بات کر کے تو پھر میں اس کو آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں۔ جی جی بالکل بالکل سر۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے ہم سب کے علم میں ہے کہ برداشت ہونی چاہیے، اور اس عدم برداشت ہے، ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اور کبھی ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا، کبھی ہمیں یہ بتایا نہیں گیا، ہم نے یہی سنا ہے۔ جیسے ابھی آئین کی بات ہوئی، آئین میں بھی ایک چیز موجود ہے، یو این او کی بات ہوئی، ہیومن رائٹس اور چارٹرز کی بات ہوئی، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایسے ہیں؟ دو تین چیزیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر یونیورسٹی میں ہم کبھی ٹالرنس پہ بات کرتے ہیں، مسجد میں اگر کبھی کہیں پہ اس پہ بات ہوتی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلسل بولتا رہتا ہے اور باقی لوگ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ کے ایک لیکچر سے صرف 5% لرننگ ہوتی ہے، کتاب پڑھنے سے 10%، اور پھر بات آڈیو ویژول ایڈز اور ڈیمونسٹریٹ کرنے سے وہ ریشو بڑھتا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے کبھی کسی قسم کا کوئی پازیٹیو کنسٹرکٹیو قسم کا ڈائلاگ نہیں ہوتا، کوشچن آنسر نہیں ہوتے، ہم اپنی خطبے کو ختم کر کے تو بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری اس میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے جو کہ کانٹینٹ وائز بھی جو ہے، جو ابھی نصاب پر بھی بات ہو رہی تھی، وہاں پر بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو برداشت والی جو ٹرم ہے، اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی شخص پسند نہیں ہے، کوئی مذہب مجھے پسند نہیں ہے، کوئی زبان، کوئی نسل، کچھ بھی مجھے پسند نہیں ہے، میرا ہمسایہ مجھے پسند نہیں ہے، تو آخر میں اس کو کب تک برداشت کروں گا؟ اور میں یہ اس کے ساتھ رہتے رہتے ہمیشہ میرے ذہن میں یہی ہوگا کہ میں برداشت کر رہا ہوں، میں نے بڑا برداشت کر لیا اس کو، اب میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو صحیح ٹرم ہے میری ناقص رائے میں، وہ ایکسیپٹنس ہے۔ آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، اس کا مذہب الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے، اس کا مسلک الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، بھائی وہ آپ سے ڈفرنٹ ہے، اس کو برداشت مت کریں۔ ہی از اے ریالٹی۔ وہ انہی سڑکوں پر چلے گا جن سڑکوں پہ آپ چلتے ہیں، وہ اسی اسکول اور کالج میں جائے گا جس میں آپ جاتے ہیں، آپ کے بچے جاتے ہیں، وہ اسی ہسپتال میں جائے گا جس میں آپ جاتے ہیں، وہ آپ کے جیسا انسان ہے۔ اور یہ جو بیسک
اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ ڈگنیٹی آف پرسن ہے. جب قرآن میں اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے مسلمان کی جو ڈگنیٹی ہے اس میں آدم کی اولاد جتنی بھی اس کی ڈگنیٹی آف پرسن ہے. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے بالکل ہی. اور ایکسپٹنس از سیئنگ ود یور ہارٹ ناٹ ود یور آئیز. یہ اپنی آنکھوں سے آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے اس کو دل سے اس کو قبول کر لینا ہے. آپ کو برداشت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہوگی. اور آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہیپینس کین ایگزسٹ اونلی ان ایکسپٹنس. ورنہ تو آپ وہ پریشانی میں رہیں گے کہ بڑا ہو گیا جی, میں نے بڑا برداشت کر لیا ان کو. اس کے آگے آئے گی انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد آپ کو جب آپ ایکسپٹ کر لیں گے تو آپ پھر سمجھنے لگ جائیں گے, اور پھر وہاں سے وہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے. جیسے ابھی میم نے بھی بات کی تھی, ہم سننا نہیں چاہتے. سننا ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمارے ایجوکیشن نے, تعلیم نے 4 کام کرنے تھے. اس نے پڑھنا سکھانا تھا. کسی کو بھی کہیں کہ ابھی آپ پڑھنا شروع کر دیں, وہ آپ جتنی دیر آپ اس سے پڑھانا چاہے وہ پڑھ کے دے گا آپ کو. نوشین اگر میری بات لمبی ہوئی تو آپ مجھے روک سکتی ہیں. اچھا, دوسرا کام اس نے لکھنا سکھانا تھا. ابھی ان کو دے دیں لکھنے کے لیے 4 گھنٹے آپ کو لکھ کے دے سکتے ہیں. 4 کام میں سے 2 کام اس نے کر دیے. 2 کام یہ نہیں کر سکا ہمارا ایجوکیشن سسٹم. ایک اس نے ہمیں بولنا سکھانا تھا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کب اور کیسے بات کرنی ہے اور کب کہاں خاموش رہنا ہے. اور دوسرا ہم نے سننا اس نے ہمیں نہیں سکھایا. اب ہم سننے کے مختلف طریقے ہیں. ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں, ہم صرف الفاظ کو سن رہے ہوتے ہیں, اس کا ہم معانی کو نہیں سن رہے ہوتے. یہ مختلف طریقے ہیں. اچھا اور بہترین طریقہ جواب دینے کے لیے سننا, بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب ہم احساس ہو کر آپ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے تو اس کے لیے ہمیں سننا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ دینا شروع کریں, آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو مانگے مت, عزت کریں تو عزت ملے گی. آپ کو خوشیاں چاہیے تو خوشیاں تقسیم کریں. اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ دھوکہ کبھی مرتا نہیں ہے, وہ زندہ رہتا ہے, واپس آتا ہے. تو آپ کو دھوکہ ملے گا, اگر آپ نے کسی کو دیا تو وہ واپس آپ کے پاس آئے گا. ہمارا بنیادی مسئلہ ہماری شناختیں ہیں. ہماری تمام تر شناختیں ہمیں اپنی پیدائش کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں, اور ہم ساری زندگی ان کے دفاع میں لگے رہتے ہیں. میرا انسان ہونا, میرا مسلمان ہونا, میرا کرسچن ہونا, میرا ہندو ہونا, میرا پاکستانی ہونا, میرا مرد ہونا, میرا پٹھان ہونا, میرے پنجابی ہونا, ان کوئی شناخت اس کو میں نے ایڈاپٹ خود سے نہیں کیا ہوا. یہ تو مجھے وراثت میں ایک چیز ملی ہوئی. اب ساری زندگی میں کلاس میں بڑی انٹرسٹنگلی یہ بچوں کو میں اس ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. میں جب تو انسان اچھا ہے یا کتا, تو سارے بچے مل کے کہتے ہیں انسان اچھا ہے. پھر میں ان سے کہتا ہوں مسلمان اچھا ہے, یہودی قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کا دشمن ہے, تو وہ سارے کہتے ہیں مسلمان اچھا ہے. پاکستانی اچھا ہے یا انڈین, تو سارے کہتے ہیں پاکستانی. پھر اگلے سوال پہ دو آوازیں آتی ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں مرد اچھے ہوتے ہیں یا خواتین, تو پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, بچیاں کہہ رہی ہوتی. جب میں کہتا ہوں پٹھان اچھے ہیں میں یا ہزارے وال ایبٹ آباد کے لوگ اچھے ہیں, تو 2 آوازیں آتی ہیں. تو ہم اس شناخت کے دفاع میں لگے ہوتے ہیں. اب میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں اور میرا مسیحی بھائی پاکستان میں ایک مسیحی کے گھر میں پیدا ہوا ہے. یہ کس قانون کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے کہ میں گن پھینکوں گا اور وہ گن اٹھانے کی ذمہ داری ان کی ہوگی؟ انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل کیسے, آپ اس سے بتائیے کہ اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی؟ تو یہ برداشت والا نہیں, یہ ایکسپٹنس والا معاملہ ہے. اور یہ ابھی میں یونیورسٹیز میں بالکل ایسے ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے. یہ خوف ہے ان بچوں میں. ہماری مائنورٹیز, یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, ہمارے برابر کے لوگ ہیں, ان میں خوف ہے. میں نے خود بچوں کے کھڑا کر کے کلاس میں 3 مسیحی بچوں سے میں نے سب کے سامنے میں نے معافی مانگی. میں نے کہا بیٹا مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے آپ کو اسلامیات پڑھائی ہے پورے 1 سیمسٹر میں. وہ خوف کے مارے بچے بتا نہیں سکتے. لیکن This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا.
ان کے لیے ایتھکس کا جو ہے وہ الگ سے اس کا وہ کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک جو اس کے اندر اگلی چیز ہے کہ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے ٹھیک ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے سارے راستوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، لیکن اجازت صرف مجھے ہے ٹھیک ہونے کی، ٹھیک کہلانے کی اجازت مجھے ہے. پھر میں نے یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، تو وہ جینے کا حق صرف مجھے ہے. پاکستان میں نے انٹرفیت ڈائلاگ انٹرافیت ڈائلاگ پہ بہت کام کیا ہے، اس کی ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں ہے بالکل. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ جینے کا حق صرف مجھے حاصل ہے، تو آپ بتائیے اس میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ ڈائلاگ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انٹرفیت ڈائلاگ بھی ہمارے ہاں بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور انٹرافیت ڈائلاگ اس میں بھی بڑے سیریس قسم کے پرابلمس ہیں. اور آپ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں ہمارے رویوں کے اندر جو 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 ڈپریشن اور سٹریس کا ہم لوگ شکار ہیں، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. آپ اس پہ سٹیٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. وہ منیر نیازی فرماتے ہیں نا، منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے، سفر آہستہ آہستہ، کوئی شخص راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری جو بیسکس ہیں وہ نفسا نفسی ہمارے رویے کی خود غرضی آ گئی ہے، جو کہ میں کہتا ہوں ممبر و محراب سے ہم نے خود سکھائی ہے، وہ باقاعدہ ہم نے خود اس کو سکھایا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور پھر آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں. دیکھیے، اگر ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح لے کے جائیں نا، ہم تو پچھلے 75-76 سال سے کہہ رہے ہیں نا جی برداشت ہونی چاہیے اور معاشرے کو بہتر ہونا چاہیے جی، خیال رکھنا چاہیے، اختلاف تو ہوتا ہی ہے جی، اور یہ تو ساتھ ساتھ ہی رہے گا، تو یہ تو چلتا رہے گا، تو یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جس خود غرضی کی بات میں نے کی ہے کہ دیکھیے وہ اختلاف تو ٹھیک ہے کہ پودوں یہ پرندے ہیں اور درخت ہیں اور یہ پھول ہیں، یہ اختلاف ہے، یہ تو چلتا رہے گا. اس میں بڑی اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دیکھیے چند چیزیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ یا تو آج روزہ ہوگا یا آج عید ہوگی نا، یہ دونوں چیزیں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی. یہ ایک بڑی موٹی سی سمپل سی مثال ہے. تو یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ بس چلو ٹھیک ہے جناب علی، میں نے ایک کالم لکھا تھا اخبار میں، میرا روزہ میری مرضی. بھائی میری مرضی ہے تو پھر آپ کیوں کسی اور سے اس قسم کے جب نعرے لگتے ہیں تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تو وہ ایک ڈویژن ہمارے اندر لے کر آتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے جناب علی، آپ نے ایسے ہی جانا ہے تو ایسے ہی چلتے رہیں. ایک سیمینار آج ہم نے اور کر لیا، پھر کریں گے، دوبارہ اس میں بات کریں گے، لیکن کچھ چینج نہیں ہونے والا. وہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ انسینٹی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس. یہ اب دوبارہ ہم اس کو کرتے رہیں تو یہ اس سے کچھ نکلے گا نہیں، جب تک کہ ہم اس کی روٹ کاز کو سمجھنے کی، اور اس کو ہم جب تک وہ نہیں، بلکہ سمپل کر دیں نا، باقی چیزیں تو ٹھیک ہے اس لیول پہ ہوں گی، لیکن ہم برداشت کی جگہ اگر ایکسیپٹنس کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیں، قبول کر لیں ہم، تو تھوڑی سی ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں. اب ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا، تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. چینج جو ہے یہ ہیومن مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ مانتا نہیں. اقبال نے فرمایا تھا نا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ منزل پہ نہیں پہنچ رہے، آپ راستہ بدلتے ہیں، ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں، ڈرائیور تبدیل کرتے ہیں، یا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا 76 سال کے بعد، آئے چینج کرتے ہیں، آئے کچھ ڈفرنٹ انداز میں پڑھتے ہیں، تو وہ نہیں آپ ہمیں یہ آپ کون سی باتیں بتا رہے ہیں. اور ہیومن مائنڈ ایک جگہ پہ جا کے سٹک ہو جاتا ہے نا. دیکھیے جب آپ نے اپنی فار ایگزامپل آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ نے بہترین کھانا نہیں ملا تو کم تر کھانا کھا لیا ہے، تو اب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اب آپ کو کھانے کا نام بھی اچھا نہیں لگتا. تو ہمارے مائنڈ کو بھی جب بہترین بات نہیں ملتی تو ہم کم تر بات لے لیتے ہیں، اور وہ بات لینے کے بعد آپ ہم سونے کی بات بھی میرے سامنے رکھ لیں تو ہیومن مائنڈ جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے سٹک ہو جاتا ہے. اب اس کو چینج کرنا ہے. وہ جارج برنارڈ شاہ نے، دیکھیں نا، آپ کے علم میں ہوگا کہ واحد انسان ہے جن کو آسکر بھی اور نوبیل پرائز بھی پیس کا، یہ دنیا کے واحد انسان ہے. ایک بات ان کی ذرا اس سے متعلق نہیں، وہ بھی کر کے تھوڑا سا سننے والوں کو شاید اس میں تھوڑا سا، وہ نے کہا تھا جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا شکار کوئی نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ if you cannot change your mind, you cannot change anything. اگر ہم اپنی سوچ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بطور مسلمان کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور مجھے ہی جینے کا حق ہے، if I cannot change my mind، یہ چینج نہیں ہوگا یہاں پہ، اور اس میں تھوڑی سی مشکل آئے گی. اور ایک اور یہ پلیٹو کی طرف یہ کوٹ وہ کیا جاتا ہے، you can forgive a child afraid of dark but you cannot forgive an adult afraid of light. ہم جو ہے ہمیں لائٹ سے ڈر لگ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ہم اپنی اس شناخت کے اندر ہیں، اس باکس کے اندر ہیں، اور ہمیں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے. میرے بھائی نے بھی نصاب کی بات کی ہے، ہمیں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے. آخری بات، اگر سوری بات لمبی ہو گئی ہے، تو یہ جو آپ نے تعلیم کا کردار ادا کیا، پازیٹیو کردار، تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہمارے مدارس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور آپ اپنی جامعات کو اٹھا کے دیکھ لیں. آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں پہلے 500 یونیورسٹیز میں کتنی یونیورسٹیز ہیں ہمارے. ریسرچ کے نام کے اوپر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ فیک ریسرچ ہے، سب کاپی پیسٹ ہے، وہ سوسائٹی کے ساتھ اس کا لنک ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اسلام نے عورت کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، تو سوسائٹی میں کیوں نہیں ہے؟ اسلام کا معاشی نظام بہت اچھا ہے، تو وہ ہم قرضے میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اسلام کا سیاسی نظام بڑا زبردست ہے، تو ہماری سیاست کو کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کا اخلاقی نظام بہت اچھا ہے، تو ہماری اخلاقیات کو کیا ہو گیا؟ دیر از نو کنیکشن بٹوین جو ہماری جو تھنک ٹینک ہمارے ہاں ہونا چاہیے ایک یونیورسٹی کے پروفیسرز کو، انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ لنک کرنا ہے، تو وہ سوسائٹی کے ساتھ لنک کی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہے. آپ قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کر رہی تھی ابھی نوشین، اب یہ جو مشال کا واقعہ ہے وہ کسی مدرسے میں یا سڑک یا گلی میں نہیں ہوا، وہ ہمارے کے پی کی لیڈنگ یونیورسٹی میں، ٹاپ کی یونیورسٹیز میں یہ ہوا ہے. اللہ کا نام لے کر ایک نوجوان بچے کو جب مارا گیا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں، کوئی ایک دفعہ تو ایسا نہیں ہوا. ابھی انہوں نے جو ہے ہولی اور دیوالی کی اجازت مانگی ہے تو وہ نہیں ملی ہے. کراچی یونیورسٹی میں اجازت مانگی ہے تو وہ نہیں ملی ہے. میں اپنی یونیورسٹی میں یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر، جب یہ اسلام آباد میں ایشو ہوا تو میں نے اس پہ ریسرچ کروانے کی کوشش کی، ایم ایس لیول کی. تو میں نے کہا اس کا ہم جو ہے پہلے اس کا اسلامک جورسپروڈنس میں دیکھتے ہیں اجازت ہے کہ نہیں. تو وہ سب کو پتا تھا کہ اجازت ہے، انہوں نے مجھے منع کر دیا. میں نے کہا کوئی ہسٹری میں دیکھتے ہیں، چلے تاریخ میں غیر مسلموں کی عبادت کہاں عبادت گاہیں مسلمانوں کے دور میں کہاں کہاں بنی ہے، سب کو پتا تھا. پھر میں نیوز پیپر کالم تو اس پہ لکھ دیا، لیکن سب کو پتا تھا اجازت نہیں ملی. پھر میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، یہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ آپ عبادت گاہ نہیں، اس کا سوشل ایسپیکٹ دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اسلامیات کے لوگ ہیں، ہم کوئی یہ کوئی سوشیولوجی کا ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے. تو وہ ایسے بہانوں سے تو اس کو وہ ہو گیا. اب یونیورسٹیز کا کردار جو ہے وہ یہاں پر آ کے یہ بالکل کلیئر ہے. اس کو ایک آپ جو کوشچن تو یہ نا کہ اس کا کیا اس سے کردار، یہ بڑا نیگیٹو کردار ہے. نیگیٹو کردار ہے کہ بھئی آپ یہ یونیورسٹیز میں کیوں ان بچوں کو اسلامیات پڑھاتے ہیں؟ اچھا پھر بڑے مزے کی بات ہے، اسلامیات پڑھاتے ہیں، انگلش میں بھی ان کو اسلامیات پڑھاتے ہیں، ان کو پاک سٹڈیز کے اندر بھی ان کو اسلامیات پڑھا رہے ہیں، ان کو اردو کے اندر بھی اسلامیات پڑھا رہے ہیں. اور جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ بھی ان کی لاہور ہائی کورٹ نے ان کا وہ نہیں کیا تھا. تو مذہب کی جو غلط تشریح ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اس دین کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان سارے دینوں کے اوپر غالب آ کر رہیں گے. تو وہ بیک آف دا مائنڈ ہمارے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ہے وہ سب سے بڑا سچ کہ جب آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہے آپ ان کے ساتھ کیسے ڈائیلاگ کریں گے؟ صرف ہم ٹھیک ہیں. تو اس کے یہ مشکل ہے. اور دوسری جو ہمیں چیز کرنی ہوگی وہ مذہب کا جو اصل شکل ہے وہ ہمیں سامنے لے کر آنی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اگر بات لمبی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور کوشچن آنسر جو ہے اس میں I'll be more than happy to answer. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد صاحب. اور رائٹلی سیڈ، دو اہم چیزیں جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا جو کہ ہم سب کے لیے ایک فروٹ آف تھاٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے نصاب نے، ہمارے تعلیمی اداروں نے، وہ چاہے مذہبی ہوں یا ہمارے مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم ہو، ایک تو ہم سے سوال کرنے کا حق لے لیا گیا. ہم یہ سوال کر ہی نہیں سکتے کہ، اور اسپیشلی اگر وہ ریلیجن کی بات ہو تو بہت ہی واضح ایک اس میں نظر آتا ہے
کہ ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ایسا کیوں ہے. دوسرا جو تربیت سازی کرنی تھی، ہی سیڈ کہ ہمیں لکھنا اور پڑھنا تو سکھا دیا لیکن ہمیں بولنا نہیں سکھایا اور سننا نہیں سکھایا. تو یہ جو انٹالرنسز کا میرے خیال میں ایک سب سے بڑا جو بنیادی وجہ ہے وہ دوسروں کو نہ سننا ہے. اور ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف میرا خیال ہے کہ اسی وقت ہی گامزن ہو سکتے ہیں جب ہم یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے جو ہم سے مختلف رائے رکھتا ہے یا جو ہم جیسا نہیں ہے ہمیں اسے بھی سننا ہے، ہمیں اسے بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور یہ صرف ریلیجس کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے. ہماری اگر پولیٹیکل قائدین کو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھا جائے تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہماری سیاست کا بھی ہے. مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس نعمانہ سلیمان. شی از اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ایکسپرٹیز ہیں ان کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لاز کے اندر. اینڈ شی ہیز بین the first ever minority women who served as an advisor to UN Women Pakistan as a civil society advisory group اور different articles لکھتی ہیں. میں چاہوں گی مس نعمانہ سلیمان صاحبہ ایک تو یہ اس بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ہمارا سیاسی ماحول ہے وہ بھی کہیں بڑھاوا دے رہا ہے ان مذہبی چیزوں کو بھی اور ہمارے یہاں جو عدم برداشت ہے اس کو بھی. اور ہم جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی قوانین کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنا گین حاصل کرتے ہیں. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ باوجود اس کے کہ پاکستان میں آرٹیکل کے اندر بھی پروویژن موجود ہیں، ہم نے پروٹیکشن آف ریلیجس رائٹ آف مائنورٹی کے نام سے ایک بل بھی پاس کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لیگل پروٹیکشن اس طرح سے موجود نہیں ہے. تو اس کے اندر کیا فلاز موجود ہیں؟ سو اوور ٹو مس نعمانہ سلیمان. فلور از یورز مس نعمانہ. تھینک یو سو مچ نوشین. السلام علیکم آپ کو بھی اور باقی تمام جو سامعین ہیں ان کو بھی. آئی ایم آڈیبل نوشین؟ آئی ہوپ آئی ایم. تھوڑا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا ہے اسپریڈنگ. اوکے 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 تھینک یو. اچھا ایک تو اس کی کنٹینیوشن میں کچھ اور باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی. بٹ بیفور دیٹ آپ نے جو بات کی کہ کس طرح سے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو خاص طور پہ یہ بارہا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی بھی خاص طور پر جب الیکشنز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہیٹ سپیچ جو ہے آف لائن سپیئرز میں کیا اور آن لائن سپیئرز میں کیا بہت زور پکڑتی ہے. اور وہ ہیٹ سپیچ جو ہے وہ کوئی ایک پولیٹیکل فگر کسی دوسرے پولیٹیکل فگر کے اگینسٹ کر رہا، اس میں جس کو میں عام فہم اور سادہ زبان میں کہوں تو اس میں تڑکا جو ہے وہ کسی نہ کسی اسپیسیفک فیتھ کمیونٹی سے یا کسی نہ کسی مذہبی عقیدے سے جڑے ہونے کا لگایا جاتا ہے. اور اس بیس پہ جو آپ کا ووٹر بینک ہے، اس جو ریلیجس بائسنس ہے اس کی بیس پہ وہ ووٹر بینک کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے ووٹس جو ہے وہ گین کرتے ہیں. تو یہ جو الیکشنز جب نزدیک ہوتے ہیں ان جنرل بھی بٹ اس ٹائم میں یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آتی ہیں آف لائن میڈیمس میں بھی اور آن لائن میڈیمس میں بھی، جو کہ فردر ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. جو آپس کی رائولری ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، جو انہوں نے اپنے ووٹ گین کرنے ہیں یا ریلیجس بائسنس کی وجہ سے کوئی سمپتیز لینی ہے یا ووٹر بینک اپنا جو ہے وہ بڑھانا ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو اور اپنی موجودگی کو اسٹرانگ کرنا ہے نفرت پھیلا کے. لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ جو اس سارے کام کا ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے ان کمیونٹیز کے اوپر جن کا نام لے کر، ان مائنورٹی کمیونٹیز کے اوپر جن کے عقائد کے حوالے سے یا جن کی کمیونٹیز کا نام لے کے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاتی ہے، ان کے لیے سوسائٹی میں آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس نفرت کو فردر اسٹرانگ کر رہے ہیں، اس کو اور انکلکیٹ کر رہے ہیں. یہ بات میری ریلیٹ کرتی ہے ہمارے پہلے جو مقررین ہیں ان کی بات سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو کوئی کسی کا عقیدہ ہے وہ اس کو بس زندگی رہنے کا حق ہی نہیں ہے، یا اس کے لیے جو ہے کوئی حقوق اس کے فرق ہے اور وہ شاید کوئی خدا کی مخلوق برابر کی نہیں ہے، یا اس کے جینے کا ڈھنگ جو ہے فرق ہونا چاہیے، وہ ہمارے برابر کا نہیں ہو سکتا. Having said that,
ایک چیز جو آج کی گفتگو میں مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ بالکل ٹالرنس، ٹو می ٹالرنس جو ہے وہ ایک برج ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے ایکسیپٹنس کی طرف. تو اب اتنے سال ہو گئے ہیں ہم ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ دن بھی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، لیکن اس سے ایک قدم بڑھ کر جو ہے وہ ایکسیپٹنس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو مختلف ڈائیورسٹی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ریلیجس ہو، وہ لنگوسٹک ہو، وہ کسی سیکٹیرین ہو، کسی کاسٹ کی ہو، اس کو کس طرح ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اب ان چیزوں میں ہمارے ساتھی پہلے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ جو تعلیمی نصاب ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتا ہے، اور آپ اس کی اہمیت کو اس بات سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سال ہر سال سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں کچھ کوئی پیس بلڈنگ کے حوالے سے بات کی جا سکے، کچھ ایکسیپٹنس کے حوالے سے، ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات کی جائے، اور نفرت انگیز مواد جس کا کہ ذکر پہلے مقرری نے کیا اس کو نکالا جا سکے. لیکن ہمیشہ سے صورتحال یہ رہی ہے کہ ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپس بیک. تو اتنی اسٹرانگ یہ جو لابی ہے جو اس بات کو ہونے نہیں دیتی، وہ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اتنے سالوں میں اس نصاب کے ذریعے سے انہوں نے جو نفرت بونے کے لیے ایک زرخیز زمین تیار کی ہے، اور اس کے اوپر جو بویا جا رہا ہے اور اس کی فصلیں ہم بہت سالوں سے مختلف اشکال میں کاٹ رہے ہیں، اور پاکستان کے شہریوں کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایک تو ڈیفینیٹلی اس کی بہت ضرورت ہے، اور یہ چیزیں تمام جو ہیں جو ابھی ذکر ہوا، جن کا میں آگے چل کے ذکر کروں گی، وہ چینج تبھی ہو سکتا ہے جب اسٹیٹ کی ولنگنس ہو. دیکھیں اسٹیٹ کے پاس ایک پاور ہے، اسٹیٹ ایک اسٹرانگ ایسا کمپوننٹ ہے اس دنیا میں کہ اگر اسٹیٹ کرنا چاہے تو وہ کر لیتی ہے. تو جو وہ ولنگنس ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہے، کہا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے. تو یہ ولنگنس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جس دن اسٹیٹ کی ولنگنس ہوگی کہ ان چیزوں پر قابو پایا جائے اور امن کو جو ہے وہ پنپنے دیا جائے، چلے پازیٹیو پیس نہ صحیح ایٹ لیسٹ نیگیٹو پیس ہی آ جائے سوسائٹی میں، تو بہت پھر بھی فرق ہو جائے گی کمپیریٹیولی سچویشن. اب جہاں پر بات آتی ہے کہ اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، میں بہت سے لیولز پر چینجز کی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن میں بالکل گراس روٹس لیول سے، بالکل مائنر لیول سے بات شروع کروں گی. فار انسٹنس ہم اپنی گفتگو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے لکھنے پڑھنے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لاز پالیسیز میں، کانسٹیٹیوشن میں غیر مسلم. تو دیکھیے یہ جو غیر مسلم یا نان مسلم کہنا ہے، یہ نگیشن کرتا ہے، کسی کے ہونے کی نگیشن کرتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کیا نہیں ہے، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ کوئی کیا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے میجورٹی کمیونٹی جو ہے ہمارے ملک میں، ریلیجس میجورٹی کمیونٹی، ان کو کوئی یہ کہہ کر پکارے غیر مسیحی، غیر ہندو، غیر سکھ، یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا ہیں، بلکہ یہ بتایا کہ وہ کیا نہیں ہے. تو اس میں ایک تو نگیشن آ جاتی ہے، غیریت کا عنصر آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلم ہونے کو کوئی سوسائٹی میں کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی سٹینڈرڈ پر ہے، اور یہ جو یہ نہیں ہے وہ کسی سٹینڈرڈ پر نہیں ہے. تو اس کو چینج ہونے کی ہماری گفتگو میں، لکھائی میں تو چلیں جب کبھی چینج ہوگی سو ہوگی، لیکن اس پہ ہمیں بہت زیادہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیحی کہہ کر پکاریں، آپ ہندو، سکھ، جو بھی اس کسی کا عقیدہ ہے اس حوالے سے آپ پکار لیں، یا آپ کولیکٹیولی اگر ٹرم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ریلیجس مائنورٹیز کر لیں، تو تاکہ کچھ ایک فرق چیز ہے اس چیز میں غیریت کا عنصر اس ٹرمینالوجی میں نہ آئے. اچھا، اس کے بعد ہمارے یہاں پر بات ہوئی ہے انٹرفیتھ اور انٹرا فیتھ ہارمنی کی. میں اس کی کنٹینیوشن میں بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ جس حد تک بھی ہوئے ہیں، اور وہ کیوں اس کے ریزلٹس جو ہیں ہمیں دیکھنے میں نہیں مل رہے اپنی سوسائٹی میں، میرے نزدیک اس کے سب سے ایک بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے آج تک جو دیکھا ہے، حکومتی سطح پر ضرور کبھی نہ کبھی گاہے بگاہے انیشیٹیوز دیے گئے کہ کرسمس کا تہوار بنایا جا رہا ہے، یا دیوالی کا، یا اور دوسری جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے کوئی ریلیجس تہوار،
لیکن یہ بہت ایٹ لیسٹ میرے دیکھنے میں نہیں آیا. اگر کہیں ہوا ہو تو ضرور کوئی ساتھی میری نالج میں اضافہ کر سکتا ہے کہ یہ انٹرفیتھ جو ہارمنی ہے یہ تب پنپے گی جب یہ میجورٹی کمیونٹی کی عبادت گاہوں سے، جامعات سے، مدرسوں سے، وہاں پر یہ اوکیزنز جو ہیں منائے جائیں گے. وہاں پر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہمارے برابر کے انسان ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم برابر ہیں. تو ان ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں، ان ریلیجس پلیسز پہ بلا کر جو ریلیجس مائنورٹی کمیونٹیز کے فیسٹیول ہے وہ منائے جائیں. مائنورٹی کمیونٹیز تو منائیں گی. دیکھیں انہوں نے اپنی اسپیس کریٹ کرنی ہے، انہوں نے رہنا ہے اس ملک میں، اور یہ ان کا اتنا ہی ملک ہے جتنا میجورٹی کمیونٹی کے لوگوں کا ملک ہے، کیونکہ وہ کوئی مائیگرنٹ تو ہے نہیں. تو اپنے انسیسٹرز کے ٹائم سے وہ یہاں پر رہتے آ رہے ہیں، اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے بننے میں اور اس کی ترقی میں اور اس کے بہت سے شعبہ جات میں. تو یہ انیشیٹو جو ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے، یہ میجورٹی جو ریلیجس پلیسز ہیں ان پلیسز میں ایز اے پریکٹیکل، اور وہاں سے آواز جو ہے زیادہ اٹھنی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ زیادہ کارگر جو ہیں وہ ثابت ہو سکیں گے. ڈیلی لائف میں ہم بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایسی کر سکتے ہیں، جو قانون سازی ہے، کمیشنز کا بننا ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے، اور کس طرح سے ریڈریسل میکنزم، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے. کمیشنز بنے ہیں، ان کے ریڈریسل میکنزمز ہیں، رپورٹنگز ہوتی ہیں، سب چیزیں ہیں، اور وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. ظاہری بات ہے، اگین آئی وڈ گیٹ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ اگر اسٹیٹ کی مرضی ہوگی تو فل فلیج بھی وہ چیزیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے آپریٹو ہو سکتی ہیں. لیکن عام زندگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے میں نے انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹی آف سسیکس کے لیے ایک ریسرچ کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو اقلیتی برادری کی خواتین ہیں وہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں مختلف طرح کی ڈسکریمنیشن سے گزر رہی ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، اور سہ رہی ہیں اس کو. یہاں تک کہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان میں بھی اگر کوئی میجورٹی کمیونٹی کی خاتون ہے اور اگر کوئی مائنورٹی ریلیجس مائنورٹی کمیونٹی کی خاتون ہے تو ان کے درمیان میں جو بھید بھاؤ ہے وہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ان کی سیلریز میں عید پہ چھٹیاں ملنا، کرسمس، ایسٹر یا دیوالی وغیرہ پر نہ ملنا، عید پر بونس ملنا، کرسمس، ایسٹر یا دیوالی وغیرہ پر بونس نہ ملنا. اور جب عید پر چھٹیاں دی گئی ہے میجورٹی کمیونٹی کے سٹاف کو، تو پھر مائنورٹی کمیونٹی کا سٹاف جو ہے ان کی جگہ ریپلیس کرے گا، بٹ وداؤٹ اینی ایکسٹرا منی اور کسی اور بھی فیسلٹی کے علاوہ، اور بہت سی چیزیں جو روٹین میں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں سے. آج سے بہت سال پہلے میں نے جب گریجویشن کی تو کالج میں جو میری ایک کالج فیلو تھی، ان کو کالج میں فرسٹ ایئر میں آ کے پتہ لگا کہ پاکستان میں مسلمان برادری کے علاوہ اور بھی مذہبی برادریوں کے لوگ بستے ہیں. سو یو کین امیجن کہ ایک شخص جو ہے، ایک انسان جو ہے، ایک لڑکی، وہ فرسٹ ایئر میں آ گئی ہے، اس نے 10 سال سے زیادہ ہی اسکول میں لگائے ہوں گے، لیکن اس کو سوسائٹی میں، اس کی فیملی میں، اس کے محلے میں، اس کی لوکیلٹی میں، اس کے ارد گرد اس کی یہ اورینٹیشن ہی نہیں ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اپنی مذہبی برادری کے علاوہ کوئی اور مذہبی برادریاں بھی پاکستان میں بستی ہے. تو پھر ہم کس طرح سے اس ٹالرنس کی، یا کس طرح سے ہم اس ایکسیپٹنس کے لیول پر جائیں گے جب ہم ایک دوسرے کو، یا گھر سے ہی جو ہے وہ بچوں کو یہ سکھایا جائے گا. سلیبس تو ایک الگ بات ٹھہری، لیکن گھر میں ڈسکریمنیشن سکھائی جائے گی کہ فلاں کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ کھیلنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، فلاں کے گلاس کے ساتھ پانی نہیں پینا آپ نے، فلاں کے ساتھ پینا ہے. اور یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. یہ جو مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ایک برتن میں نہ کھانا، یہ ڈسکریمنیشن میں نے خود فیس کی ہوئی ہے، اور کسی ان پڑھ کی طرف سے نہیں فیس کی ہوئی، لرنڈ لوگوں کی طرف سے فیس کی ہوئی ہے، جو کہ ایم ایڈ کر کے ٹیچرز ہیں سرکاری اسکولوں میں. تو ان سرکاری اسکولوں میں آپ سمجھیں کہ وہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے جو کہ مذہبی اقلیتوں سے ہیں، اگر وہ کسی اپنے ہم عہدہ کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کر سکتی ہیں. پھر ایک ہماری بہت عام یہ عادت ہے ٹالرنس جو ہے. میرا خیال ہے، اگر میں ایک سخت بات کہوں گی، کہ
टॉलरेंस जो है वो इस डाइवर्स सोसाइटी में अगर कोई टॉलरेंट है तो मेरा ख्याल से वो माइनॉरिटी कम्युनिटी ही टॉलरेंट है। मेजॉरिटी कम्युनिटी के टॉलरेंस जो है एक मेजर सेक्शन की इन जनरल वो बहुत कम है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में टॉलरेंट साथी नहीं है, टॉलरेंट लोग नहीं हैं। पॉजिटिव जो है अप्रोच रखने वाले बेशुमार हमारे लोग हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, हमारे साथ खड़े होने वाले। लेकिन मेजर चंक जो है अगर आप परसेंटेज देखें तो इन जनरल आपको ऐसे माइंडसेट की मिलेगी जो एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है, उसमें टॉलरेंस नहीं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी मजहबी अक़लियत के शख्स से पूछ लें, बहुत रेयर होगा कि कोई आपको ये बता दे कि उसको दावत इस्लाम नहीं मिली। ये बहुत आम है। किसी ने ऐसे चलते फिरते जो है वो आपको कह देना, हो आप तो बहुत अच्छे हैं, आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर सकते। और ये भी मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मेरे बहुत से एक दो करीबी दोस्तों के साथ और मेरे साथ खुद ये वाकयात हो चुके हैं कि आप तो जरूर कन्वर्ट हो जाएं। तो ये अब टॉलरेंस जो है, एक्सेप्टेंस हम कैसे फिर इस सोसाइटी में लाएंगे अगर हम इसी चीज को, इतनी अखलाकियात को ही नहीं सीख सकते कि ये मजहब जो है, फेथ जो है वो किसी का जाती मामला है और हमें जरूरत ही नहीं है किसी को कहने को। जहां पर किसी को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया उसने अच्छा ही किया, तो हम कोई दुरुस्तगी करना चाह रहे हैं उसके काम में या क्या चाहते हैं। तो ये बहुत ही माइनर हमारी ये सोसाइटी के अगली ट्रूथ्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए इनको रिवर्स गियर करने के लिए जो आखिरी बात मैं करना चाहूंगी, पीस बिल्डिंग में काम होता है, एक मॉडल यूज होता है सैट के नाम से। मैंने कुछ साल पहले नीड्स फॉर पीस बिल्डिंग इन पाकिस्तान पे रिसर्च की और वो रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उन्होंने शामिल किया अपनी डिजिटल लाइब्रेरीज में उसे। तो उसमें कंक्लूजन ये था कि हमारे मुल्क में सैट मॉडल को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल लेवल पर, एडिट्यूटनल लेवल पर और ट्रांजैक्शनल जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखकर चेंज लाया जाए। स्ट्रक्चर लेवल पर मिसाल के तौर पर यही जो हमारे सियासी स्ट्रक्चर है, हमारे इदाराती स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह से मिसाल के तौर पर बहुत रेयर देखने में आता है कि डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में माइनॉरिटी कम्युनिटीज, चाहे वो एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, रिलीजियस हो, जेंडर के उस पर बेस पर माइनॉरिटी हो, उनकी प्रेजेंस वहां पर हो। अब वो स्ट्रक्चर्स को आप कैसे चेंज करेंगे? हमारे बहुत से साथी जो हैं डेफिनेटली वो दर्द रखते हैं, वो साथ खड़े होते हैं और बहुत सा उनका पॉजिटिव काम है माइनॉरिटीज को एट पार लाने के लिए। लेकिन साथ साथ हमें जरूरत है कि हम उन कम्युनिटीज से भी उन आवाजों को जो खासतौर पर ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ रही हैं उनको लेकर है। और अगर आप इस स्ट्रक्चरल चेंज में फर्दर देखें कि उस माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन में उन माइनॉरिटी कम्युनिटी की खवातीन कहाँ पर है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन और जो है वो कम होती नजर आएगी। तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में वो खवातीन जो हैं वो इन जनरल भी पैट्रियार्की फेस कर रही हैं, वो कम्युनिटी लेवल पर भी, क्योंकि उनकी कम्युनिटी भी जो है वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। तो वो उस कम्युनिटी के मेंबर्स भी इस सोसाइटी के पैट्रियार्कल लेवल से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनके लिए बड़ी ये डबल ट्रिपल जेपटी जो है वो बन जाती है। एटीट्यूडनल चेंज, जैसे मैंने अभी बहुत सी बातें हमारे पहले साथियों ने बातें की कि अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम सिलेबस में चेंज लाएं या किस तरह से बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। तो वो एटीट्यूडनल चेंज जो है, जो आपके जहनी तौर पर आपको जो है पॉजिटिव चीजें सीखने के लिए आमादा कर सके और आपके पॉजिटिव तब्दीली को जहन में आ सके, सो दैट इज समथिंग जो एटीट्यूडनल फैक्टर में। अब ट्रांजैक्शनल जो एक्टर्स हैं वो डेफिनेटली हमारे लॉ मेकर्स, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस और हमारे जो सिविल सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जितने भी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं सोसाइटी में जो मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, वो ट्रांजैक्शन फैक्टर्स जो हैं इसके हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सतह पर आकर हमें जरूर टॉलरेंस के साथ साथ बात को बहुत आगे ले जाने की और बढ़ाने की जरूरत है। जैसे मुकर्रिरीन ने कहा कि एक्सेप्टेंस की तरफ जो है इस ब्रिज पाकर इस्तेमाल किया जाए। और ये अगर सी और आम फहम सी बातें हैं, अगर हम इसको जिंदगी का हिस्सा बना लें तो अगर बहुत बड़े लेवल पर नहीं तो किसी छोटे लेवल पर चेंज जो है वो जरूर आ सकेगा। एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। थैंक यू।
थैंक यू सो वेरी मच मिस नौमाना। आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया दो चीज़ों के ऊपर। एक तो स्टेट की विलिंगनेस के ऊपर बात की कि अगर स्टेट चाहे तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। दूसरा आपने बात की हमारे लफ्ज़ों के चुनाव की कि किस तरह से हमारी गुफ्तगू जो है वो किसी के होने या ना होने को किसी के होने को निगेट करती है और स्टैंडर्ड सेट करती है सबके लिए। इसी तरह से ही कुछ मामला जो है वो जो ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ भी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद अब्दुल्ला साहब जो कि आरटीआई और इंक्लूजन एडवाइज़र हैं सीपीडीआई के साथ और बहुत फॉर्मर फेडरल कमिश्नर हैं। ज़ाहिद साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि किस तरह से एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है एक सोसाइटल परसेप्शन टुवर्ड अ स्पेसिफिक तबका या स्पेसिफिक सोसाइटी का जो सेगमेंट होता है उसकी तरफ, और किस तरह से एक मखसूस ज़ुबान के इस्तेमाल से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए कौन कौन से चैलेंज पेश आते हैं और किस तरह से हम एक एम्पावरिंग डिस्कोर्स थ्रू हमारी जो गुफ्तगू है उसके ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं। सो ओवर टू यू जाहिद साहब। हेलो, नौशीन आवाज आ रही है आपको जी? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। ये आपके स्पेसिफिक सवाल की तरफ आने से पहले मैं बड़े गौर से सारे मेरे जो कुलीग्स हैं पहले बोले हैं उनकी बातें सुन रहा था, तो somehow I am reminded of this very beautiful, very short poem by a पंजाबी पोइट, साबिर नाम है, उनका मुकम्मल नाम ज़हन में नहीं आ रहा, फैसलाबाद से हैं और वो आज के मौजू से भी बड़ी मुताबिकत रखती है। तो वो 5-6 लाइनें हैं, कहते हैं कि कोई गल करा मैं फट बोल पैंदे ने ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਟ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ कोई लिखे ना, ये कित्थे लिखा है। तो बात ये है कि ये जो आपने डिस्कोर्स का सवाल किया है या जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो है हमारी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक प्रॉब्लम है बड़ा बेसिक, वो बड़ी पावरफुल इमोशन भी है और उसको यूज़ भी किया जाता है हमारे अगेंस्ट भी इंसानों के, और वो हमें आगे भी ले जाती है शख्सी लेवल पे भी और माशरती लेवल पे भी, माशरों को भी। वो इमोशन ऑफ फियर है, खौफ का जो है। और उसकी अगर हम मिसालें देखें तो हमने नाजी जर्मनी में देखा कि कैसे उसने फियर के ज़रिए से आपने पॉपुलिस्ट लीडर जो था वहाँ के, हिटलर जो था, उसने और जो अभी मेरे से पहले बात कर रही थी आप, बड़ी खूबसूरत बात की, जो हम यहाँ पे गैर मुस्लिम वाली बात करते हैं, अदराइजेशन करते हैं कि दूसरे हम हैं और फिर अदर्स हैं। तो वो उसने अदराइजेशन के ज़रिए से किस तरीके से ना सिर्फ ज्यूज़ बल्कि कम्युनिस्ट जो थे और इवन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो थे उनको किया। और अब हम वहाँ पे जो इजराइल में देख रहे हैं, वहाँ पे भी वही खौफ और अदराइजेशन के ज़रिए से जो सोचा जा सकता है कि शायद एक ऐसी कम्युनिटी जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ था वो क्यों ये कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, टॉलरेंट होंगे, लेकिन वो नहीं हो रहे जिस तरीके से हमें सुनने में आ रहा है। तो ये जो खौफ का एलिमेंट है, इसको पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो करते हैं। अभी पहले बात हुई थी इलेक्शन में 2016 में अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ, तो जो ट्रंप ने वहाँ बेहाल किया, ये एक कांस्टेंट बैटल है, वो हमारे यहाँ भी रहेगी। और हमारा अलमिया ये है कि इन नटशेल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, उनके पीछे जो जिस तरीके से बनाया गया है उसके ऊपर बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हो चुकी हैं
میں سمجھتا ہوں کہ all other things being equal, you are better off if you happen to be a uh, uh, پاکستان کے اندر if you happen to be a نان ڈسیبل اسٹریٹ سنی پنجابی میل جو ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پورا ہم نے نظام بنایا ہے یہ ایک اسٹیٹ نان ڈسیبل سنی پنجابی میل ہے، اس کے لیے بنایا گیا ہے. اور ان ویریبل سے جب آپ ہٹتے جاتے ہیں تو آپ کو مختلف لیول پہ سوسائٹل، اسٹرکچرل، لیگل، وہ مختلف قسم کی بیریئرز جو ہیں وہ آپ کے اوپر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کو جو ہم نے کیسے کیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر، اس کے اوپر میں لمبی بات بھی نہیں کروں گا، کہ انڈاکٹرینیٹ کیا ہے ہم نے اپنے پوری قوم کو تھرو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے. اچھا، یہ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے انڈاکٹرینیشن کوئی ہمارا ہی مناپلی نہیں ہے، ساری ریاستیں کرتی ہیں. وہ ان کو ایک مطلب کا شہری چاہیے ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو ہمارے جو اپنے آبجیکٹیوز تھے جو ریاست کے، وہ ان سے کہیں دور لے کر چلے گئے اور وہ بڑا اس کو ہائی جیک ہو گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مطلب انڈاکٹرینیشن کی ایک مثال ہے کہ جب یہ 80s میں مجاہدین ہوتے تھے اور وہ وہاں پہ افغانستان میں ہوتا تھا، تو ان کے لیے جو کورس بن کے آیا تھا امریکہ سے، اس میں وہ سوال کرتے تھے کہ اگر ایک مجاہد جو ہے، وہ بچوں کو باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا کہ اگر ایک مجاہد 15 روسیوں کو مار سکتا ہے تو 4 مجاہد کتنوں کو مار سکیں گے. تو اب آپ جب یہ باقاعدہ طور پر اس طریقے سے پڑھایا گیا، رشیا میں کمیونزم کے ترویج کے لیے انہوں نے اپنے طریقے کیے، کیپٹلزم نے اپنے کیے. لیکن ہم نے، اچھا پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو کریٹیکل ریزننگ کو پروموٹ نہیں کرتا اور مطلب کہ شہری بناتا ہے کانسپریسی تھیریز کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، اور اس میں ہمیں اوپینینیٹڈ بناتا ہے. اور اچھا پھر وہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی جو اوپینینز ہیں ان کو فیکٹ سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے جو فیکٹس ہیں، جو فیکٹس تو سبھی کے ہوتے ہیں، تو فیکٹس کو وہ میتھس سمجھتے ہیں یا کانسپریسی سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے، لینگویج کے ذریعے سے سوسائٹی اپنا جو ایگریشن ہے، جس کو جو موجود طبقہ جو جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا ایگریشن شو کرتا ہے. وہ ہم نے اپنے ریلیجس مائنارٹیز کے لیے بھی لفظ رکھے ہوئے ہیں. ہم نے دیہاتوں میں جو پہلے کاسٹ سسٹم کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں مختلف کاسٹ کے لیے جو ہے پرووربس بھی ہیں، جوکس بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں. اور ہم نے ٹرانسجنڈر کے لیے، ہم نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے وہ رکھے ہوئے. اچھا، وہ الفاظ جو ہے وہ بیسیکلی میرے لیے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سمٹم ہے نا، ایک ڈیپر جو میلڈی ہے. تو جب تک ہم نے میلڈی کا جو ہے وہ علاج نہیں کرنا، اور وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ یہ جن کی طرف اشارہ کر رہی تھی آپ، میرے سے پہلے جو اسپیکر تھی، کہ جو قبضہ ہے ایک خاص قسم کی لابی کا، اور ان کو یہ معاشرے کا حشر دیکھنے کے باوجود کہ جس طرف ہمارا معاشرہ، جتنی اس کے اندر فالٹ لائنز آ چکی ہیں، اور جتنا یہ ہم لوگ گہری کھائی میں جاتے جا رہے ہیں. مثلا ہمیں تو بہت دکھ ہوتا ہے جو مشال والا واقعہ ہوا، جو سائی والے میں ہوا، جو جڑا والا ہوا. لیکن مجھے اس سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ میرے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو کوئی اور ایک واقعہ نہ ہو. یہ جو ڈائلاگس کی بات ہو رہی تھی، یہ ڈائلاگس دیز آر کائنڈ آف لپسٹکس وی پٹ آن دا پگ، اور اس سے وہ خوبصورت تو نہیں ہوگا ان ڈائلاگ سے جو انٹرفیتھ ہارمنی والے ڈائلاگز ہیں.
یہ چاہیے سے کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہمیں اچھے بچے بن کے رہنا چاہیے، اس سے چیزیں نہیں ٹھیک ہوا کرتی. یہ لپسٹک جو ہے وہ پکس کو خوبصورت نہیں بنایا کرتے. وی ول ہیو ٹو گیٹ ریئل. اور اس کے لیے آئی تھنک کہ بڑی سخت ہم نے ایک بڑے لیول پہ ہمیں اپنی آوازیں اٹھانی ہوں گی. ہمیں یہ جو قبضہ کر لیا گیا ہے ہماری سوچوں پہ، اور سوچوں کے اوپر قبضہ کر کے سوچوں کو ہی بدلنے کے لیے، یا ان دقیانوسی وہ جو خیالات ہیں ان کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے. اور آپ پھر ایجوکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں کہ جو بچے تو خوش قسمت ہیں یا جن کے ویل آف ہیں، اچھا وہ جس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں تو ڈی ہیومنائزیشن نہیں ہے انڈیا کی. مطلب یہ میں او لیول اے لیولس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو مطالعہ پاکستان معاشرتی علوم میں نے پڑھی تھی اس میں تو ہر قسم کی ادرائزیشن تھی، ہر قسم کی ہم نے ڈی ہیومنائزیشن کی ہوئی تھی، غیر مسلمس کی، انڈینس کی، ہر طبقے کی. تو یہ جو پیرلل نظام ہے، ہمیں ایک سلیبس اس طرح کا ہونا چاہیے. بالکل میرے کوئی اتنی وہ نہیں ہے اس کے اوپر گرپ اس موضوع کے اوپر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور یہ ڈائلاگس، یہ ان سے باتیں بنے گی نہیں. یہ ہونے چاہیے، میں اس کی نہیں کہتا، لیکن یہ اس سے کیا ہوگا جب تک وی ڈونٹ گیٹ ریئل، اور ہم لوگ اپنی لائفز کے اوپر ویلیو نہیں رکھ رہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، 10 لوگ مر گئے، 15 لوگ مر گئے. ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ پاکستانی ہے، وہ پیچھے فیملیاں اجڑ جاتی ہیں. تو جب تک ہم یہ اپنے سلیبس کو ٹالرنٹ اور کریٹیکل ریزننگ والا نہیں بنائیں گے تو تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اوور ٹو نوشین آپ پلیز. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دا ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ زبیر صاحب، سوری زاہد صاحب. صحیح کہا آپ نے کہ کتنے لکھا، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن وہ ہماری پریکٹس کا اس طرح سے حصہ بن چکی ہیں کہ اب ان سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری سوچوں پر قبضہ کر کے ہماری سوچوں ہی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور آواز بہت بڑے پیمانے پر اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم فلور کو اوپن کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال یا کوئی کمنٹ ہو تو دے آر مور دین ویلکم. سو آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا آپ ریز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتی ہوں اسپیکر ریکویسٹ. جی آئی تھنک سو کہ جب تک کوئی سوال آتا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. 3-4 چیزیں ہیں جو ہم نے آج کی گفتگو میں جن کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی، اور کچھ چیزیں ہم نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کی جو میرے پاس ہیں، اینڈ دین میں پھر ریکویسٹ کروں گی مختار صاحب سے کہ وہ اس کو کنکلیوڈ کریں. ایک تو ہم نے بات کی اسٹیٹ رسپانسبلٹی کے اوپر کہ کیا اسٹیٹ کی ولنگنس ہے چیزوں کو کرنے کی یا نہیں. دوسرا ہم نے بات کی رول آف انسٹیٹیوشنز، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے ریلیجس جو ہماری لیڈرشپ ہے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور ہماری جو لیجسلیشن ہے اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. ایک سوال ہے عمیرہ، سوری کیونکہ میں نیم اس طرح سے ہے تو I'm just sending you speaker request. آپ کے لیے میں مائک اوپن کر رہی ہوں تو آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے آپ کی آواز. میم. تھینک یو سو مچ فار دا میں مجھے چانس دینے کے لیے. اور ایکچولی میرا نام عمیر ہے اور میں یونیورسٹی آف ہری پور کا اسٹوڈنٹ ہوں، اینڈ میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میں سر عبد المومن کا بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. تو ایک اور آپ سے کوشچن میرا یہ تھا
کہ ہم لوگ اب جیسے ہم یونیورسٹی لیول پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، ہماری اسکول لیول پہ ہماری اور کالج لیول پہ ہماری اس طرح سے گرومنگ نہیں ہوتی ہے. تو مطلب اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جو ان چیزوں کو اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن کل کو جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو وہ بہتر اپنے آپ کو پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن کچھ جو اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، مطلب اگر میں بتاؤں تو وہ مطلب ان چیزوں کو اڈاپٹ اس طرح سے فلی نہیں کر پاتے، اور ان میں کچھ ظاہر سی بات ہے شارٹ کمز رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی اس طرح سے گروم اپ نہیں ہو سکتی. یا وہ تو ادھر ہمیں یہ نہیں لگا اس طرح سے کچھ ایسے سٹیپس نہیں لینے چاہیے کہ ہمارے اسکول لیول پہ ہی اس طرح سے ہماری مطلب پرسنل گرومنگ ہو، اور ہر بچے پہ ہونی چاہیے اس طرح سے ٹیچر کی، کہ وہ ان پہ پرسنلی اس طرح سے توجہ دے، تاکہ کل کو وہ اس طرح کا اگر یونیورسٹی میں جیسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں اس طرح سے روک تھام ہم ان کی کر سکتے ہیں کل کو، تاکہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو. تو کیا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یا تو کریکولم میں مسئلہ ہے، یا ہمارے مطلب ہمارے اس طرح سے ٹیچرز ہم لوگوں کو گائیڈ یا ہم لوگوں کو نہیں کر پاتے اس طرح سے. کیا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ لوگ مجھے کس طرح سے ہم لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے اوور کم کرنا ہے؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عمیر. اگر ہمارے اسپیکر میں سے کوئی اس کو ایڈریس کرنا چاہے تو ادروائز جی نسیم صاحب. ایک تو یہ ڈاکٹر محمد صاحب سے تھا ان کا، لیکن یہ جو بات ہے یونیورسٹی لیول کی، دیکھیے میں خود بھی جس یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہوں اور وہاں پہ جو میرا رابطہ ڈیلی رہتا ہے اسٹوڈنٹ سے، ایک چیز مجھے بڑی ہی واضح طور پہ نظر آئی کہ یونیورسٹی لیول پہ جا کے نفرت نہیں ہے. اب بی ایس کے لیول میں چوتھے سمیسٹر کے بعد جو ہوتا ہے سلیبس یا اسائنمنٹس ہوتی ہیں، یہ اوپن ہو جاتی ہیں. آپ کو ریڈنگز بتائی جاتی ہیں، بکس بتائی جاتی ہیں کہ ان بکس میں سے آپ نے چیزیں نکالنی ہیں، اس بک میں سے پڑھ کے آنا ہے. ہاں کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹس ہیں یا کچھ جو لیکچرز کا معاملہ ہے، ورک لوڈ ہے، تو لیکن اس عمر کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر انہی میں الجھے رہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہ بھی پچھلے جو 15-16 سال کی لرننگ ہے، آپ اس کو ان لرن کیسے کریں گے؟ اور سب سے مشکل کام جو ہے وہ ان لرن کرنا ہے. وہ ان لرن کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ جو تیسرا ایلیمنٹ وہ یہ ہے کہ جو تحقیق کا کام ہے، ہم تحقیق کے کام میں ایمانداری نہیں برتتے. یہ ڈاکٹر محمد صاحب نے بھی بات کی کہ بھئی کاپی پیسٹ ہے، ہم بہت ہی آسان فارمولا ڈھونڈا ہوا ہے، مارکیٹ میں کنٹینٹ رائٹر پکڑتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ایک اسائنمنٹ لیتے ہیں اور وہ جمع کروا دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا وتیرہ ایسا ہے، لیکن ابھی بھی میں تو مایوس نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جو میرا انٹریکشن کچھ ساتھیوں سے یا کچھ اسٹوڈنٹ سے یا نوجوانوں سے ہوتا ہے وہ بہت انرجیٹک ہے، ریولیوشنری ہے. ان کو تو بعض دفعہ روکنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ یہ بات مت لکھیے، کیونکہ اس وقت جو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف تھاٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے، جس پہ مختلف قوانین ہیں سائبر کے حوالے سے بھی اور تحریر کے حوالے سے بھی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو مالک ہیں ملک کے ان کو کون سا جملہ آپ کا جو ہے وہ لگے کہ یہ جو ہے ہیٹ سپیچ ہے یا یہ وائلیشن ہے رائٹ کی. تو ایسے ماحول میں ڈیفینیٹلی کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہے. لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا کہ اگر ہم کہیں بھی سوشل چینج کی بات کرتے ہیں تو سوشل چینج این جی اوز کی کمپین سے یا این جی اوز کی موومنٹ سے نہیں جڑا ہوا. سوشل چینج جو ہے وہ پولیٹیکل موومنٹ سے جڑا ہوا ہے، اور پولیٹیکل موومنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس طرح کی ہے، اور اس میں جو عمل ہے، وہ جو کردار ادا کرنا ہے وہ نوجوانوں نے کرنا ہے. اور یہ مبہم انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اچھی تحریر کے ذریعے، اچھی ریسرچ کے ذریعے. تھینک یو. تھینک یو جی. ونی اجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کا ہینڈ ریز ہے. سو ونی اجاز صاحب پلیز. تھینک یو نوشین. میرا کوشچن ہے پینل سے ایک کامنٹ کے ساتھ کہ ٹالرنس ایک صلاحیت ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جسٹ لائک اینی ادر ایبلٹی، اٹس این ایبلٹی ٹو ٹالریٹ. ایک صلاحیت ہے جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ بات بہت ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جو کرنٹ ایجوکیشن، میں اس کو اسکولنگ کہتا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایجوکیشن. میرے نزدیک ایجوکیشن ناپید ہے.
کہ وہ ایک ایک سسٹم ہے جو میموری بیسڈ ہے، انڈرسٹینڈنگ بیسڈ نہیں ہے. آپ کے پاس 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اتنا کریکولم کور کرنا ہے، 3 مہینے میں اتنا کرنا ہے، 6 مہینے میں اتنا، سال میں اتنا، اس کے بعد امتحان ہوگا، آپ پاس ہو جائیں گے، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا. تو یہ جو میموری بیس سسٹم ہے جس کا انڈرسٹینڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو کہتے ہیں اٹس اے نوئنگنیس ان ایکشن. تو جو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ صلاحیت ہمیں پیدا نہیں ہوئی. تو یہ جو میموری بیس سسٹم ہے، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے کہ جو انڈرسٹینڈنگ کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا انسان کی. میرے نزدیک I used to be a very failed student, you know what I mean, very bad, and obviously I've grown and I've learned myself a lot of things and unlearned, just like the friend just mentioned it. تو اس جو میموری بیس سسٹم ہے، اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ کیونکہ وی لرن ان آرڈر ٹو ڈو. عمل ایک کی فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے کہ ان معلومات کو جو ہم اسیمولیٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کو استعمال کرنا مقصد ہے. تو جب تک یہ میموری بیس سسٹم جو کہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ، اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کی موجودگی میں you can acquire any fruitful thing. So how do you think we can get rid of this memory based system and bring understanding based system? تھینک یو سو ویری مچ. اور بہت صحیح بات کہی. سو ڈاکٹر محمد صاحب، اگر آپ اس کا مختصر سا جواب دیں کہ کس طرح سے اس رٹا بیس سسٹم سے ہم نکل سکتے ہیں. اور جی تھینک یو ویری مچ. میں عمیر بیٹا آپ کی جو بات ہے اس کو یہ تقریباً دونوں میں تھوڑا سا ایک وہ مماثلت ہے. میں اس کی طرف انتہائی مختصر بات کرتا ہوں. اصل میں بیٹا آپ نے جو بات کی نا، اسکول میں جو ہے یہ اس طرف توجہ دی جائے، تو اصل میں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی تو اس طرح سے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو تو یہ علم نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اپنی مرضی سے استاد بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے استاد سے مطالبہ کیا ہوتا ہے. ہمارا استاد سے مطالبہ ہوتا ہے، پیرنٹس یہ چاہتے ہیں بچے کو نمبر ملے، ٹیچرز چاہتے ہیں بچے کو نمبر ملے، پرنسپل چاہ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کہتی ہے نمبر ملے. تو وہ اس کا سارا فوکس وہیں پہ ہوتا ہے. اور جو سر نے ابھی بات کی ہے میموری سے، اس سے جو ہم کیسے جو یاد کرنے والا رٹے والا سسٹم ہے، اس سے ہم کیسے ہم نکل سکتے ہیں، تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھئی ہمارے بچے کو آپ نے کوئی بہتر انسان بنا کے معاشرے میں بھیجنا ہے. ہمیں جب نمبروں کی مشین چاہیے تو وہ ہمیں وہی دیں گے. اور دوسرا ہمیں ڈیفائن کرنا ہے کہ جو کتابوں سے صرف انفارمیشن ملتی ہے، علم نہیں ہوتا، یہ اس انفارمیشن کو علم میں کیسے تبدیل کرنا ہے وہ ہمیں سمجھ آئیے. تو صرف انفارمیشن ہے. تو مختصر یہ ہے کہ جب ہم خود یہ ڈیمانڈ کریں گے تو پھر وہ اس طرف آنے بات ہوگی. ابھی تک تو پیرنٹس کو جو چیز چاہیے تو ٹیچرز وہ دے رہے ہیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ. لاسٹ 2 سوال لیتے ہیں اور پھر کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے تو ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے. طارق چمن صاحب ہیں، آپ کا ہینڈ ریز تھا. سو طارق چمن صاحب آپ بات کیجئے، لیکن مختصر بات کیجئے گا اور سوال جو آپ کرنا چاہیں. جی میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہے. میرا نام طارق چمن ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں. اقلیتی برادری سے ہی تعلق ہے میرا بھی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بات کی ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کی. تو ایکسیپٹنس اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ایک جدید شکل ہے ٹالرنس کی ہی، کہ اگر ہمیں قبول 3 دفعہ کہہ لیں ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند، لیکن ہم نے وہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ساری عمر برداشت کرنا ہی ہے. تو ہم کیوں نہ اس کی ایکسیپٹنس کے بجائے اگر ہم رسپیکٹ کی طرف اس کو لے کے جائیں، کہ اگر رسپیکٹ ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کی جگہ رسپیکٹ زیادہ اچھا لفظ نہیں رہے گا؟ کہ اگر ہم ایک دوسرے کی احترام کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ اگر ہم کسی کو قبول کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست آپ نے بات کی. دیکھیے جو ٹالرنس، ایکسیپٹنس اور پھر یہ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی طرف، وہ افہام و تفہیم کی طرف جاتی ہے. اور اس سے خوبصورت بات آپ نے اس کو بالکل کنکلوڈ کر دیا. دیکھیں میں نے کہا یہ بیسک جو کانسیپٹ ہے، ہم 97% یہاں پہ مسلمان ہیں، باقی تمام مذاہب میں بھی یہی بات ہے کہ وہ جو ڈگنیٹی آف پرسن ہے، احترام انسانیت، انسان کا احترام. دیکھیں میں اس میں یہ کہتا ہوں نا کہ آج روزہ اور عید دونوں ممکن نہیں ہے، تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں اس رائے کا احترام کروں، میں اس انسانیت کا احترام کرتا ہوں. دونوں مل کے سچ کی تلاش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں.
ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں, سوسائٹی کو بہتر کرتے ہیں. تو یہ احترام تو یہاں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں نا اقبال نے وہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جب بات احترام پر آ گئی, رسپیکٹ پر آ گئی, تو پھر تو کوئی معاملہ رہے گا ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. محبت واقعی ایک کرینہ ہے, اگر اس پہ بات آ جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. سو ہم کافی ٹائم اسپینڈ کر چکے ہیں, اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ ہم جتنی بات کریں وہ کم ہے, اور لیکن ہمیں شاید اس کے اوپر بات کرتے رہنا ہے جب تک کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تشکیل نہیں دے پاتے ہیں جس کا ہمیں خواہش ہے, یا جس کو چاہتے ہیں کہ ہم اس ایسے معاشرے میں رہیں. اور اس سب کے لیے ہمیں یہاں پہ انڈیویجول اور کولیکٹیولی اپنا کنٹریبیوشن بھی ڈالنا ہے. ہم مختار صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کنکلیوڈ کریں, اور ووٹ آف تھینکس اور جو فائنل ریمارکس ہیں وہ آپ کی طرف سے آئیں, تو پھر ہم اس کو اسپیس کو کلوز کریں. سو مختار صاحب, اوور ٹو یو. بہت شکریہ نورین. میں سب پینلسٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت مختار اچھے صاحب انداز سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک نہیں آن ہوا. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے سر. آ رہی ہے جی. تو میں سب پینلسٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور بہت اچھے انداز سے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے, اور اس پہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. کوالٹی آف ڈسکشن جو ہے, میں اٹس ریئلی ویری ویری امپریسو. اور اصل بات یہ ہے کہ گفتگو ہوتے رہنی چاہیے. گفتگو سے ہی ہمیں وہ آئیڈیاز ملتے ہیں کہ کیسے ایک تو بات کو سمجھنے میں, کسی ایشو کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے, ایک دوسرے کا موقف جاننے میں مدد ملتی ہے, اور اسی میں وہ آئیڈیاز ملتے ہیں کہ جس کو ہم پھر بروئے کار لا کر, جن پر عمل درآمد کر کے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ بھی آج ایک چھوٹی سی کوشش تھی اسی حوالے سے. آئندہ بھی ہم اسی طرح کی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ ایسے پلیٹ فارم اویلیبل رہیں, اور جو اس میں ہم حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں, کہ جہاں پہ گفتگو ہو, مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو, اچھے انداز سے گفتگو ہو, ایک باہمی احترام کے ساتھ ہر کوئی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے. اور اسی طرح سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے کہ دو باتیں مجھے پتہ ہیں, اور گفتگو سے دو اور پرسپیکٹیوز, یہ پہلو میرے سامنے آتے ہیں, تو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے, اور جمہوری نظام میں تو جو ڈیبیٹ ڈسکشن, یہ تو اس کا حسن ہے. یہ جو ڈیبیٹ ڈسکشن مکالمہ یہ جب ہوتا ہے تو اسی سے سوسائٹی کا ایک مجموعی شعور جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اور اسی سے پھر گورننس بہتر ہوتی ہے. چونکہ گورننس بھی ایک سوشل پولیٹیکل انوائرنمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر اس انوائرنمنٹ میں ڈیبیٹ, مکالمہ, ڈسکشن موجود ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو سارے انسٹیٹیوشنز کی پرفارمنس کو, گورننس کو انفارم کرتی ہے. تو یہ ایک حقیر سی کوشش تھی, ایک چھوٹی سی کوشش تھی. امید ہے کہ سب پارٹیسپینٹس کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. میں آخر میں آپ سب کا پھر بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آئندہ بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور امید ہے کہ آپ ضرور وقت نکالیں گے. بہت شکریہ جی.